बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फतवा ऑन करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को नहायत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। अपने जो शरई मसाइल है उनका हल लाइव कॉल्स के थ्रू मुफ्तियान कराम से जान सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 04211170000 यानी 04211170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम टीवी लाइव आप सर्च कीजिए और लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखें। इंशाल्लाह उनके जवाबात भी मुफ्तियान कराम से आपको लाइव मुहैया किए जाएंगे। एज वेल एज़ आप हमें व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हैं, वो भी नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान कराम का पैनल मौजूद होता है और मुल्क के नामवर मुफ्तियान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद होते हैं। आप तक बात डिलीवर करते हैं, आपके मसाइल का हल जो हम उनसे मुफ्तियान से पूछते हैं और आप हमें व्हाट्सएप पे जो सवालात भेजते हैं हम मुफ्तियान कराम के सामने वो भी रखते हैं। मैं तारुफ करवाता चलूँ, पहली शख्सियत फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुर्रहमान अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वेरी वेलकम टू द शो। कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा लगा आपको दोबारा से देख के, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। और इनके साथ मौजूद हैं जी फ़ज़ीलतुश शेख मुफ्ती मोहम्मद नुमान फ़ारूकी साहब, मेंबर पैगाम फतवा कौंसिल। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व मुफ्ती साहब वेरी वेलकम टू द शो। मजाज कैसे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला दोनों मुफ्तियान को अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन किराम, आज की जो हमारी हेडलाइन है बैक टू रूटीन। अल्हम्दुलिल्लाह पिछला प्रोग्राम हमारा था टॉपिक बेस, आज जो है वो जो हमारी रूटीन है, पहला सेगमेंट डेडिकेटेड होता है ख़ास तौर पर जो हेडलाइंस होती हैं उनके लिए। आज की जो पहली हेडलाइन है मुफ्ती नुमान फ़ारूकी साहब। शेख, हेडलाइन जो है मैं ब्रीफली आपको बताता चलूँ। हालिया सर्वे के मुताबिक मुल्क भर में नौजवानों और बिलखसूस शहरी आबादी में खूबसूरती बढ़ाने के रुझानत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और ख़ास तौर पर ख़वातीन के अंदर भी ये देखा गया है। ना सिर्फ ख़वातीन, मर्दों के अंदर गंजापन को लेकर मामला देखे गए हैं, जबकि जो ख़वातीन हैं उनके अंदर नाक को लेकर, होंठ को लेकर कोई भी सर्जरी है खूबसूरती में इजाफा करने के लिए वो कोशिश करते हैं कि जितना खूबसूरत हो सके। अब आदादो शुमार के मुताबिक बहुत बड़ी तादाद ऐसे अफराद की है जो सिर्फ स्टाइल या फैशन के तौर पर मेडिकल तरीक़ों से अपनी शक्ल सूरत में तब्दीली चाहते हैं। कोई फ़िज़िकली तौर पर मामला नहीं है ऐसा कि उसके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती, सिर्फ वो जो स्टाइल है, एक जो हमारा ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करते हैं। अब इस सिलसिले में आपसे जो हमें रहनुमाई दरकार है कि मर्दों के गंजेपन के लिए हेयर ट्रांसप्लांट कराना, सबसे पहले बताइएगा शरन दुरुस्त है या नहीं? जी जी। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। जी, अल्लाह ताला ने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है बेशक, और आसानी तक़वीम यानी इंतहाई खूबसूरत। इसके बालों तक में, इसके नाखनों तक में हुस्न रखा गया, बेशक, एक एक चीज़ में हुस्न रखा गया। तो इसी तरह बाल भी इंसानियत के हुस्न पर चार चांद लगाते हैं बेशक, बेशक। और उससे उम्र और ये चीज़ें भी वाज़ेह होती हैं। तो इसका अब दो सूरतें होंगी। एक तो ये है कि अगर कोई ऐसा तरीका इख्तियार करता है जो कुदरती तरीका है, जैसे तेल कोई ऐसा मला जाए जिससे बाल आने लग जाएं, और ऐसे तेल भी मौजूद होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह ऐसे अब जदीद तरीका इलाज में ऐसे इलाज भी निकल आए हैं जो टीके वगैरह बनाए जाते हैं, वो लगते हैं जी, बिल्कुल। और इंसान के अंदर जो मसाम उसके बाल नहीं बढ़ा रहे होते, नहीं पैदा कर रहे होते, तो जी जी, तो उससे वो बाल निकलना शुरू हो जाते हैं। और तीसरी चीज़ जो है वो होती है, एक पैच लग जाता है सर पे ना, जहाँ से बाल उतरे हों, एक बालों से भरा एक पैच वो उस पर लगा देते हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है, और एक तीसरा तरीका भी मैं बता दूँ। अच्छा, ज़रूर सर। वो है तरीका कि सर्जरी की जाती है जिस्म के किसी हिस्से से, उसी शख्स के जिसके बाल लगाने हों, बिल्कुल, उसकी गर्दन के पीछे से या उसके सीने से बाल लेके वो लगाए जाते हैं बाकायदा तौर पर। हाँ, जड़ों में। तो ये जी जी, ये तीन तरीके ऐसे कह लें कि ये राइज हैं अब तक, जहाँ तक हमारी तहकीक है। हाँ जी। तो इन तीन तरीक़ों में से जो जायज़ तरीका है ना, वो तो ये है कि इंसान सर्जरी के ज़रिए से बाल लगवा ले। अच्छा, उस पर बाकायदा नमूद होती है, वो बढ़ते हैं और बाकायदा कटते हैं जैसे बाल होते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। जी जी, वो टाइम टेकिंग है, लेकिन वो जायज़ सूरत है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो बाकी रहा जो पैच लगाना है, ये हो जाए या फिर वो कोई और ऐसी सूरत हो,
تو یا بالوں کے ساتھ بال ملانا یعنی ویسے ہی اوپر رکھ لینا جیسے وگ ہوتی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کیوں اجازت ہے اور اس میں کیوں نہیں ہے؟ اس میں اس لیے اجازت نہیں ہے کہ یہ آپ کے بال نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے. کبھی یہ اتر جائیں، اللہ نہ کرے کسی سے نکاح ہوا ہو اور کسی طریقے سے وہ اتر جائیں تو وہ کیا سمجھے گی کہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے دھوکہ نہیں دین دینا چاہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگی کہ میری بیٹی اس کی شادی ہے، یعنی شادی ہوئی ہے، تو اب یہ اس کے بال نہ جھڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیچک قسم کی بیماری، وہ جو حدیث میں لفظ ہے اس کے مطابق، تو بہرحال اس سے بال نہ اس کے جھڑ گئے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے آئی کہ کیا میں بال لگوا سکتی ہوں؟ اچھا. حالانکہ ضرورت دیکھیے، ایک تو خاتون ہے، خاتون کی ضرورت مرد سے زیادہ ہوتی ہے. دوسری یہ ہے کیونکہ اس کا حسن تو ہے کافی حصہ بالوں میں ہے، اس وجہ سے ان کو چھپانے کا بھی حکم ہے اور سارا. لیکن یہ ہے کہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کی شادی ہے، یعنی شادی ہوئی ہے. اب خامن دیکھیں اس کو بڑی شدید خواہش ہے نا کہ اس کے بال ہوں اور ایسا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب، یہ واضح مطلب ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مفتی صاحب میں اضافہ کرتا چلوں ناظرین کے لیے بھی، وگ جو ہے وہ لگانے سے بہت زیادہ انفیکشن ہوتے ہیں کیونکہ وہ نیچرل چیز نہیں ہے. آپ ایک دیکھیں نا جہاں پر ہوا کا کراس ہوتا رہے، ایک نارمل سی ایگزامپل ہے، آپ دیکھیں وہاں پر بیکٹیریاز جو ہے نہیں ہیں، لیکن جیسے ہی آپ نے بلاک کر دیا بالکل، تو نیچرلی طور پر آپ کے اوپر بہت زیادہ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر ہم کسی حصے سے وہ ہوا نہ لگنے دیں تو ہاں بالکل کیا اس کی صورت ہوگی. کیا صورت ہے. فرمائیے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس میں واضح دلیل جو ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وہ حدیث بھی ہے کہ انہوں نے، یہ صحیح بخاری مسلم اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ انہوں نے مدینہ کے اندر نا بالوں کا ایک گچھا دیکھا، اچھا وگ جسے کہتے ہیں. تو آپ رضی اللہ عنہ نے ممبر پہ تشریف لے گئے اور کہنے لگے این علماءکم یا اہل المدینہ، اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دیکھ رہا ہوں جس سے آپ نے منع فرمایا. یعنی اس کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے مسلم معاشرے کے اندر، کہنے کا تو یہ مطلب ہے. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے عہد حکومت میں یہ فرمان جاری کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ ترغیب دے رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ممنوع ہے. اس کی جو جائز صورت ہے وہ وہی ہے کہ انسان کے بال ایسے ہوں جو دھوکہ نہ ہو کسی کو اور وہ خود پیدا ہو رہے ہوں، ٹرانسپلانٹ جسے ہیئر ٹرانسپلانٹ کہتے ہیں، وہ بالکل جائز طریقہ ہے. یا کوئی قدرتی طریقہ جیسے حکما، کوئی ایسا تیل یا ایسی کوئی چیز جس سے بال اگیں باقاعدہ، وہ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی طریقے اختیار کیے جائیں تو وہ شرعاً محل نظر ہیں. اور اگر وگ ہو تو اس پہ تو باقاعدہ طور پہ پھر لعنت ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، وہ بالکل ہی ہاں، وہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ، کہ جو بال لگوانے والی ہے، بال لگانے والی ہے اور لگوانے والی ہے، ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. اب یہ بال لگانا لگوانا کیا تھا؟ یعنی یہ بھی اپنے بال نہیں ہیں، ان کے ساتھ بڑے کرنے کے لیے، نمایاں دکھنے کے لیے ایسا کرنا تو یہ ناجائز ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ شیخ عبدالرحمن انور صاحب. شیخ فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری بحث کی سمری یہی ہے کہ آرگینک طریقے سے نا، اگر کوئی ایسا آدمی ہیئر آئل یوز کرتا ہے، انجیکشن لگواتا ہے یا کوئی ایسی میڈیسن لیتا ہے کہ اس کے اپنے ہی بالوں کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے، جیسے شیخ نے فرمایا کہ مسام کھل جاتے ہیں، یا اس کے اپنے ہی جو باڈی کے دیگر اعضاء کے جو بال ہیں لیے جاتے ہیں سینے وغیرہ سے، وہ لگائے جاتے ہیں، وہ گرو کر جاتے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے لگوانا ہے، وہ جیسے وہ جو پیچ بھی لگواتے ہیں، ہاں جی بالکل، وہ پیچ نہیں، وہ کیپ ہی ہوتی ہے، بالوں والی پہن لیتے ہیں، تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ شیخ عبدالرحمن انور صاحب. شیخ جو ہماری دوسری ہیڈ لائن ہے، ویسے یہ بھی ایک سروے ہے. سروے کے مطابق جو پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسٹل برتھ، جو حمل کے دوران ہی بچہ جو ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس کی تعداد بہت زیادہ، صرف بہت زیادہ نہیں بلکہ سنگین حد تک اضافہ ہو چکا ہے. بہت سی اس کی ریزنز ہیں جو کہ میڈیکل سائنس نے بتائی ہیں. خوراک اس میں بہت بڑا ایک رول پلے کرتی ہے. اس کے علاوہ چیک اپ جو ہے نا، روٹین چیک اپ نہیں کروائے جاتے. تو اب اس معاملے میں جو ہمیں رہنمائی درکار ہے کہ کیا مردہ حالت میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہے، جو کہ ماں کے پیٹ میں جو ہے وفات پا گیا، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس معاملہ میں دو موقف ہیں. اچھا. ایک کے مطابق تو نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور دوسرے موقف کے مطابق نہیں ادا کی جائے گی، کیونکہ وہ اس میں جان ہی نہیں ہے، وہ مردہ پیدا ہوا ہے. بہرحال اس میں کوئی ایسا
مسئلہ نہیں ہے, یا دونوں موقفوں میں سے کوئی ایسا موقف اگر کوئی بندہ اختیار کر لے کہ دوسرا اس کے اگینسٹ ہے تو بہت زیادہ شدت والا یہ معاملہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اگر ایک بچہ پیدا ہی مردہ ہوا ہے, اگر اس کو بغیر جنازے کے دفن کر دیے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اچھا اس پہ بھی دلائل موجود ہیں. بہرحال اگر کوئی جنازہ پڑھنے کا قائل ہے, ٹھیک ہے, تو اس معنی کو تقویت دینے والی ان کے پاس بھی احادیث موجود ہے. اچھا اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لینے کی وسعت ہے, ٹھیک ہے, لیکن مطلب میرا جو موقف ہے مطلب وہ ویسے دفن کر دیجیے, کوئی اس میں کوئی حج کے بعد نہیں. ٹھیک ہے, مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے. جی پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اس طرف بھی غور کرنا چاہیے, بلکہ شرعی مسئلہ یہ بھی تو بنتا ہے کہ انسانیت کے تحفظ کے لیے ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے. یعنی بچوں کی جان ہے نا, یہ صرف بچہ نہیں ہے, اس ماں سے پوچھئے جس پہ یہ بیتتی ہے نا, جس نے اپنے اندر اس کو اٹھایا ہو اور پھر وہ کچھ دیر پہلے وفات پا جائے یا اندر ہی, اس پہ جو بیتتی ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے. یعنی ہمیں اس کا بھی درد اپنے سینے میں رکھنا ہے اور شرعی طور پہ اس کی رہنمائی, یعنی صحت کا خیال, ماں کی صحت ہے نا اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. دیکھیے نا, ماں کی صحت کا خیال رکھنا, اور پھر معاشرتی طور پر ہم اس طرف بھی آئیں کہ ہم دیکھیں خوراکیں کیا لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری پسند کیا ہے, چاہت کیا ہے. تو ان سب چیزوں سے اپنی جان چھڑا کے آرگینک کی طرف آئیں, قدرتی غذاؤں کی طرف آئیں, یقین کریں, اور وہی فکر, فاقہ, غم, پریشانی, ان سے جان چھڑا کے خوشی, فرحت, انبساط اور ایسے لمحات کی طرف آئیں. یہ اصل زندگی کی روح ہے, اور اسے بڑا ایک قرار آتا ہے. یقین کریں آرگینک کی طرف آنا چاہیے ہمیں. ایک تو یہ شرعی حل دیکھ لیں, جو ہم مصنوعی غذاؤں کی طرف جا رہے ہیں, فاسٹ فوڈ اور ان کی طرف, تو دیکھ لیں نتائج کیا نکل رہے ہیں, بہت شدید نتائج. ٹھیک ہے, یہ پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا, جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے, وہاں پہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اثر موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں. تو وہ کیا اثر ہے, وَالسِّقْتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ, کہ جو سقط بچہ ہے نا, سقط اس کو کہتے ہیں جو فوت شدہ پیدا ہو. اچھا, اس میں پھر علماء کے نا اقوال جو ہیں, مثلا جو حنفیہ ہیں, احناف, ان کے نزدیک یہ نا جب تک زندہ پیدا نہ ہو اس پہ جنازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو مالکیہ ہیں وہ بھی اسی طرف گئے ہیں, زندہ پیدا نہ ہو تو اس کا جنازہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی جو دو بڑے مسالک ہیں, یعنی امام شافعی کے اور امام حنبلی جو ہیں, حنبلی, تو ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے. اچھا, اور اس کا مطلب, اور اس بارے میں سیدنا ابن عمر کے علاوہ دیگر ائمہ سے بھی ایسے اقوال ملتے ہیں, اور جو فقہاء ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے باقاعدہ, جیسے حافظ ابن عبد البر نے رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے, کہ یعنی آثار ہمیں ملتے ہیں جن میں صحابہ کرام ایسے بچے کا جس کو 120 دن گزر چکے ہوں. اچھا ٹھیک ہے, جس کے حمل کو 120 دن گزر چکے ہوں. اس کی وجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب انسان کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ثم انشأناه خلقا آخر, کہ ہم اس کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں, خلقا آخر, ایک نئی زندگی. تو وہ کہتے ہیں اب یہ بالکل وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک لوتھڑا ہو, اب یہ زندگی بن چکی ہے 120 دن کے بعد. اور حدیث میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں کہ 120 دن کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے. تو جب پھونک دی گئی روح, اس کا مطلب ہے وہ ایک جان ہے باقاعدہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جان کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے, قرآن بھی بڑی. تو اس وجہ سے ترجیح بہرحال اس کو حاصل ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے. اوکے, تو لیکن یہ ہے کہ دوسرا ایک موقف جیسا کہ شیخ نے بتایا وہ موجود. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حافظ سلمان بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ اچھا محترم علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول ہے ہمارے ادھر, ہمارے بچے پڑھتے ہیں ادھر. اچھا. تو ادھر ہر مہینے ایک اسپیسیفک فیس لیتے ہیں, ڈفرینٹ کلاسز کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, 4,000 سے شروع ہو کے 8-9-10,000 تک جاتی ہے کلاس کے حساب سے. تو جب بچہ داخل کرواتے ہیں تو اس کی بھی ایڈمیشن فیس ہوتی ہے. اچھا. تو اب یہ ہے کہ وہ ہر سال پیپر فنڈ کے نام سے نا ہم سے پیسے لیتے ہیں. پہلے 3,500 تھی, تو اس سال وہ کہہ رہے ہیں جی 4,000 روپیہ دیں آپ. اچھا جی. تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا اس طرح پیپر فنڈ کے نام پہ یہ 4,000 پیسے لینا جائز ہے؟ اگر یہ جائز ہے تو کیا اگر ایک طالب علم کا پیپر فنڈ کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ 4,000 سے کم آتا ہے, 2,000 آتا ہے, یا 1,000 آتا ہے, یا 3,000 آتا ہے, تو کیا اسکول والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ پیسے واپس کریں یا وہ استعمال کر سکتے ہیں جو اضافی بچتا ہے؟ اچھا جی, ٹھیک اور ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اسکول کے والے جو ہے نا وہ نوٹ بکس جو کاپیز ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اسکول کے مونوگرام والی خریدیں, جبکہ وہی کوالٹی کی کاپی بازار سے مونوگرام کے بغیر خریدیں ہیں تو وہ 30-40 روپے سستی مل جاتی ہے. تو کیا وہ اس پہ مجبور کر سکتے ہیں؟ یہ 2 سوال ہیں جی میرے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. سلیمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے گجرانوالہ سے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ فرمائیے گا.
ہاں جی، بڑا اہم اور بڑا یعنی ایسے سمجھے کہ نبض پہ ہاتھ رکھا ہے، اور سوال لوگوں کے ذہن میں آتا بھی یہ ہے کیونکہ ہر گھر سے بچے پڑھنے جاتے ہیں اور یعنی ظاہر ہے وہ تو اس میں دیکھیے تعلیم کو نا پہلے تھا ایک جذبہ تھا، ایک سکھانے کا ایک وہ مقصد تھا، اب تعلیم نا بن گئی ہے ایک تجارت، ایک بزنس بن چکا ہے۔ تو اب ہر جو اسکول والا نا وہ تقریباً یہ سوچتا ہے زیادہ تر کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں انکم ہو، اس میں اضافہ ہو، اور بہت زیادہ اضافہ، اور کافی زیادہ وہ پھر رکھ لیتے ہیں، اور ظاہر ہے ہر ایک کو اس کا سامنا ہے۔ تو ہم اس میں شرعی مسئلہ، تو جہاں تک شرعی مسئلے کا تعلق ہے نا وہ یہ ہوتا ہے شرعی مسئلہ المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان اپنی شروط پر ہیں، یعنی جب آپ نے داخل کرایا تو ایڈمیشن فیس اس کی جو ہے وہ آپ دیکھ کے ہی اس کو طے کر رہے ہیں نا، اور اسی طرح سالانہ فیس یا جو بھی ہے وہ تو پھر سال بعد تو بڑھے گی، یعنی جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی ہے تو ریٹ میں اضافہ تو ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ آپ کس اسکول کا آپ نے انتخاب کیا ہے، یا تو آپ اچھا کئی اچھے لوگ اچھے اسکول اور اچھے، ظاہر ہے ان کی نفی نہیں کی جا سکتی، وہ خیال رکھتے ہیں ان باتوں کا، لیکن اگر دیکھیے انہوں نے فنڈ لیا پیپر فنڈ، ٹھیک ہے، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کا خرچہ کم آ رہا ہے اور وہ اس سے کئی گنا زیادہ لے لیتے ہیں، تو یہ بہرحال ان کی زیادتی ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جس کے لیے فنڈ لے رہے ہیں جب اس پہ اتنا خرچ نہیں آ رہا تو آپ یا تو واپس کریں یا پھر پہلے ہی یہ کوئی پیپر تو طے شدہ ہوتے ہیں نا کہ اتنے پیپر ہونے ہیں اور اتنا اس پہ خرچ آنا ہے، اور یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ بڑھ جائیں گے پیپر یا ایسا کچھ ہوگا، ہاں کوئی شیٹیں بڑھ سکتی ہیں، وہ چلیں آپ پہلے ہی مارجن اس کا رکھ لیں، لیکن وہ ٹرپل اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ جی تو اس وجہ سے دیکھیے انسانیت کی جو خیر خواہی کا جذبہ ہے نا وہ دل میں ضرور ہر ایک کی ہونا چاہیے، ہر پاکستانی کے، ہر مسلمان کے ذہن میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے نا اس میں ایک بیعت اس بات پہ ہوتی تھی وَالنُّصْحُ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ، کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، تو یہ خیر خواہی نہیں ہے، یعنی ایسے سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو تو آپ بیعت لیں تو یہ خیر خواہی میں شمار نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تو چیزوں کے عیب بتا دیا کرتے تھے کہ یہ عیب ہے اس میں، کیونکہ یہ اس سے خیر خواہی نہیں ہے کہ میں اس سے کوئی چیز چھپاؤں، تو یہ معیار ہمیں پیورلی بزنس کر رہے ہیں، بے شک ایسے جو صحابہ کرام کرتے تھے بزنس کے اندر بتا دینا کہ کیا واضح کر کمی کوتاہی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی اسکول کا جو ہے نگران یا پرنسپل وہ اگر ایسے واپس کر دے پیسے، جی میں نے لیے اتنے تھے لیکن یہ نا اتنے کم خرچہ ہے، تو میں کہتا ہوں اسکول اس پورے ایریے میں اس کا نام ہو جائے۔ تو ہم ہمدردی کو چھوڑ بیٹھے ہیں، ہمارا سارا جو مطمع نظر ہے نا وہ آج دنیا بن چکی ہے، تو اس سے جی پیسہ، تو اس وجہ سے تعلیم کو تعلیم رہنے دیں۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پروگرس بھی وہ نہیں ہے، وہ ادب آداب، وہ تربیت، نہ سلیقہ تجھ میں کلیم کا، نہ کرینہ تجھ میں خلیل کا، تو ہلاک جادو سامری میں قتیل شیوہ آزری، وہ کیفیت ہماری بنتی جا رہی ہے۔ بے شک سر، بہت شکریہ مفتی صاحب، شیخ عبدالرحمن انور صاحب فرمائیے۔ لیکن شیخ نے فرمایا کہ تعلیم کو بڑے افسوس کے ساتھ یہ لفظ ساتھ لگانا پڑتا ہے کہ تعلیم کو ہم نے بزنس بنا لیا ہوا ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ رویہ ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ رویہ ہے۔ آج کل ہر چیز میں بندہ کمپٹیشن چاہ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ میں یہ کہوں گا بلکہ یہ ریالٹی بھی ہے کہ علاج معالجے میں بھی نا لوگ مہنگے ڈاکٹر کے پاس جانے کو ایک پریفر کرتے ہیں، فخر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، فخر۔ اسی طرح تعلیم میں نا وہ بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں میرا بچہ اتنے مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے، اتنے مہنگے اسکول میں پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی جب آپ نے اس طرف جانے کا پھر ارادہ کر ہی لیا ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ میں تو مادیت ہے، وہ مادیت سے اٹی ہوئی تعلیم آپ نے دلوانے کا ارادہ کر لیا ہے، پھر اس کے راستے میں جو چیزیں آتی ہیں، جیسے شیخ نے فرمایا کہ مسلمان اپنی شروط پر ہیں، اگر وہ شروط بالکل صراحت کے ساتھ شریعت سے متصادم نہیں ہے تو پھر ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب اس پہ ہم حلال حرام کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے کہ وہ لینا حرام ہے، لیکن جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ یہ مروت، اخلاقیات اور ہر مسلمان کے لیے جو خیر خواہی کا جذبہ ہے نا، بہرحال یہ اس کے خلاف ہے کہ ہر چیز میں پیسہ تلاش کرنا، کاپی میں پیسہ لینا، پینسل میں پیسہ تلاش کرنا، شارپنر میں پیسہ تلاش کرنا، ریزر میں پیسہ تلاش کرنا، یونیفارم میں پیسہ تلاش کرنا۔ یار آپ نے شاپنگ مال بنایا ہوا ہے یا تعلیمی ادارہ بنایا ہوا ہے؟ 100% سر، بہت شکریہ شیخ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے توسط سے ان تک یہ پیغام پہنچا دے، اور ہمارے جو دیکھنے والے ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ شیئر کریں اس چیز کو جتنا ہو سکے، تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے
کہ ہم ٹرینڈ کے ساتھ ایسے بہہ جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ لگتا بہت سی چیزوں کا. اس طرف توجہ دلانا جو ہے, ہم اچھا ہی گمان رکھتے ہیں, اچھا گمان رکھ کے یہی بولیں گے کہ ہمارے جو مفتیان ہیں انہوں نے جو رائے دی ہے اس کا خیال رکھیں, لوگوں تک ڈلیور کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہترین کرے گا. جی شیخ عبد الرحمن انور صاحب, شیخ فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے کہ ایک خاتون تعلیم کے لیے 100 کلومیٹر 1 گھنٹے کا سفر طے کر کے جاتی ہے, دوران سکول سفر والی نماز پڑھیں گی یا پوری؟ روزانہ 100 کلومیٹر سفر ہے جی. ہاں, دورانِ جب سفر کریں گی سفر والی نماز پڑھیں گی 2 رکعت 2 رکعت ٹھیک نماز پڑھیں گی. اوکے سر. مقیم نہیں ہے, نہ وہ ان کا گھر ہے, ہاں بالکل, نہ وہ اسکول میں جا کے مقیم ہوتی ہیں, سفر میں تو ویسے ہی مسافر ہے, تو 100 کلومیٹر بالکل وہ سفر والی نماز پڑھیں گی اس میں. ٹھیک ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ جی ڈیٹیل اگر بتا دیں کہ نمازیں کون کون سی کتنی نمازیں پڑھنی ہیں. یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کیونکہ ایک تجربہ ایسے ہوا کہ ایک عالم تھے, انہوں نے قصر کی نماز پڑھی نا ٹرین میں. اچھا. تو انہوں نے پوچھا آپ نے 2 رکعت نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا قصر کی آدھی نماز ہوتی ہے. تو اگلی جب مغرب کی نماز آئی نا, اس کو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ مغرب کی پوری ہی پڑھنی ہے, تو اس نے 1.5 پڑھ کے نہ رکھتے ہیں, 1.5 رکھتے پڑھ کے اسے اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس نے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ 2 رکعتیں اس کی ہیں جو 4 رکعتوں والی نماز ہے. ٹھیک ہے. تو فجر تو پوری پڑھی جائے گی, اور اس کے ساتھ سنتے بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی پڑھنے کا حکم دیا ہے. اچھا, تو باقی ظہر, عصر اور عشاء ان تینوں کی 2 رکعتیں ہوں گی, اور جو ہے مغرب یہ پوری پڑھی جائے گی 3 رکعتیں, اور وطر عشاء کے ساتھ وطر بھی پڑھنا ہوگا. اچھا مفتی صاحب, اس کے علاوہ جمع کی جا سکتی ہیں نمازیں؟ جی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. وہ کیا طریقہ کار ہے؟ ہاں جی, وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ خاتون ہے, یہ تعلیم کے لیے جا رہی ہیں, ظاہر ہے وہ ظہر عصر ان میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ایسے, تو اس کا یہ ہے کہ ظہر کو آپ مؤخر بھی کر سکتے ہیں. یہ مؤخر کرنا زیادہ بہتر ہے مقدم کرنے سے نا. اچھا جی, مؤخر کرنا کیوں بہتر ہے میں آپ کو بتاؤں. ہاں جی, وہ یہ ہے کہ دیکھیے جس نماز کا وقت ہوتا ہے نا, تو جب اس کا وقت ہو جائے تب پڑھنا وہ زیادہ بہتر ہے. اب دیکھیے جب عصر کا وقت ہو چکا ہے, آپ ظہر کو مؤخر کر رہے ہیں, اب عصر کا وقت بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ عصر کو ظہر کے ساتھ ملاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی عصر کا وقت تو ہوا نہیں ہے. تو سہولت ہے یعنی, لیکن راجح صورت یہ ہے کہ آپ مؤخر کر لیں. اسی طرح مغرب اور عشاء کو, اگر عشاء کی آپ مغرب کے ساتھ پڑھیں یہ جائز ہے, وہ بھی ٹھیک صورت ہے, لیکن مغرب کو اگر عشاء کے ساتھ پڑھ لیں یہ اولا صورت ہے. اچھا ٹھیک ہے. مفتی صاحب ایک اور پرسپیکٹیو ہے کہ اگر یہ ہماری بہن ہیں جو جاتی ہیں, لیٹس سپوز ظہر کی نماز پڑھ لیتی ہیں, ظہر اور عصر اکٹھا کر لیتی ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے جب گھر پہنچتی ہیں اس وقت عصر کا وقت باقی ہے یا عصر کی دانی سٹارٹ ہوئی ہیں, تو اس صورت میں وہ کیا کریں گی؟ نہیں, وہ تو اگر دیکھیے اس میں یہ ہوگا نا, جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے جاتے تھے, اور پھر اپنے قبیلے کو نماز پڑھاتے تھے عشاء کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پڑھتے تھے وہ فرض اور بعد میں نفل. اچھا جی نفل, کیونکہ دیکھیے جو فرض آپ نے پہلے پڑھ لیے نا فرض کی نیت سے, اب اس کی تو آپ نیت نہیں بدل سکتے جی وہ میرے نفل ہیں. اچھا, عصر کے بعد ویسے بھی جو ہے نفل پڑھنے میں علماء کے 2 موقف ہیں, تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ نہ پڑھی جائیں, تو اس کے عصر کے بعد تو نفل نہیں پڑھنے. تو اس وجہ سے زیادہ جو صورت ہے نا بہتر وہ یہی ہے کہ جو انہوں نے پڑھ لی ہے اسی پر اکتفا کریں, باقی جو نیکیوں کے اور کام ہیں وہ اس دوران وہ کر سکتی ہیں, یعنی دیگر جو کام ہے نیکیوں کے. میں ایک بات کرنا چاہوں گا, بہت سارے مسائل نا سوشل میڈیا پر بھی بڑی تگڑی کمپینز لانچ کی جاتی ہیں کہ فلاں کمپنی کی بس نے ہمیں نماز کا ٹائم نہیں دیا, ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی, بدتمیزی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اگر ہم جمع کرنے والی سہولت موجود ہے تو ہم اس سہولت کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ بدتمیزی کی طرف جا رہے ہیں, بدتمیزی کی طرف کیوں جاتے ہیں, پھڈے بازی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اب دیکھیں نا, ہم نے یہاں پہ آنا تھا, ہاں بالکل, ہمیں پتہ ہے کہ عصر کی نماز مطلب ہو جائے گی, اب میں پوری گاڑی والوں سے پھڈا ڈال کے بیٹھ جاؤں کہ گاڑی روکو, نہ روکے تو میں آ کے تحریر لکھ کے کہوں جی اس کا بائیکاٹ کرو. اللہ اکبر, یہ تو غلط ہے نا, شدت پسندی کی طرف. اب زور مجھے میری شریعت کہہ رہی ہے, مجھے میرا رب رخصت دے رہا ہے, اللہ کے نبی رخصت دے رہے ہیں, میں پڑھ کے روانہ ہو جاؤں گا بالکل پرسکون. لیکن جب ایسے سکون سے بندہ آتا ہے نا کہ یار میں نے بڑا ریلیکس ہوتا ہے, ایزی ہو گیا, بالکل ریلیکس فیل کرتا ہے. بالکل صحیح کہا ہے. جب آپ شریعت کی دی ہوئی رخصتوں سے, جیسے اللہ نبی نے فرمایا نا کہ جب کوئی بندہ خود اپنے اوپر مشقت ڈالتا ہے نا تو پھر وہ مشقتوں میں گرتا ہی چلا جاتا ہے. تو جہاں پہ اللہ نے رخصت دی ہے اس کو
قبول کریں, اسی میں انشاءاللہ خیر. بلکہ رخصتوں پہ عمل کرنا اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتے ہیں. اس میں ایک عجز کا بھی اظہار ہے, یعنی بندہ اپنی عبادت پہ کوئی نازا نہیں ہے, بلکہ اس کو یہ ہے کہ ہاں جی میں بس جو کر سکا وہ یہ ہے اور میں نے سہولت سے فائدہ اٹھایا. جی بے شک ایسے ہی ہے. اچھا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے, جی جی میں کچھ اضافہ کرتا چلوں. دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے, آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں فیس کا مارجن ملے نا, کہتے ہیں ہم کمزور ہیں یار, کم کر دیں. اچھا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں رخصت, ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو پوری پڑھیں گے. تو اللہ سے رخصت لینا, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے معاملات ہیں ان میں رخصت دی ہوئی ہے, تو لینا میرے خیال میں یہ بہت عاجزی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے کو اسی قدر پسند فرماتے ہیں جتنا پسند عظیمت پر عمل کرنے کو کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ کی پسندیدہ چیز ہے کہ آپ اس کی رخصت. اچھا اس میں ایک پہلو یہ ہو سکتا تھا کہ کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اچھا روزانہ اب سفر ڈیلی ہے, ہاں ڈیلی مینشن ہے تو ڈیلی کریں گے. ہاں جی ڈیلی کریں گے, ہاں ٹھیک ہے سر. یعنی ان کو بالاولیٰ اجازت ہے. ہمارے شیخ محترم مولانا عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ, ان سے کسی نے ایسے ہی پوچھا جی وہ سفر ہے اس کا روزانہ کا سفر ہے, تو آپ نے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ ان کو تو بالاولیٰ اجازت ہونی چاہیے جن کو روزانہ اس پرابلم سے روزانہ مشقت کرنی پڑتی ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اچھا اس کا روزانہ کام ہے تو اس کو اجازت کیوں. یہ ایک بڑا اہم. بہت شکریہ مفتی صاحب. اس سے ملتا جلتا سوال ہے عبد الرحمن انور صاحب شیخ, فرمائیے گا. ہماری ایک بہن ہے پوچھتی ہیں کہ والدین باہر کے ملک میں رہتے ہیں اور جب میں ان کو ملنے جاتی ہوں تو سفر کی نماز اب پوری پڑھوں یا نماز قصر ہے وہ ادا کرنی ہے, یا وہاں پر جا کے پڑھ لوں, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اگر تو ان کو پہلے سے معلوم ہے اور طے ہے کہ میں نے وہاں پہ جا کے 10 دن اسٹے کرنا ہے, مطلب آؤٹ آف کنٹری ہے نا, آؤٹ آف کنٹری, ہاں 15 دن رہنا ہے, تو پھر وہ روزے اول سے پوری نماز. اچھا روزے اول سے ہی, ہاں پوری نماز پڑھیں گے. اوکے. لیکن سفر کے دوران جب ہوں گی اس وقت تو سفر کے دوران پھر قصر ہے, لیکن جب گھر پہنچ جائیں گی والدین کے, ہاں پتہ ہے میں نے اتنے دن رہنا ہے, پتہ ہی ہوتا ہے پروگرام, پتہ ہی ہوتا ہے میں نے, کیونکہ ٹکٹ واپسی کی بھی کروائی ہوتی ہے. ہاں تو وہاں پہلے دن سے جا کے پوری پڑھیں گی. ٹھیک ہے. اگر تو 3 دن ہے یا 3 دن سے کم ہے پھر نماز پہلے دن سے قصر ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسی کسی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں لیکن تذبذب کا شکار ہیں اور حالات ایسے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کہ کب واپسی ہوگی, یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ کوئی کہیں گیا ہوا تھا, جیسے بھی مسئلہ بنا تھا پاک بھارت کا, تو فلائٹس کا مسئلہ بن گیا, تو آنے جانے کا پتہ ہی نہیں کب فلائٹس بحال ہوں, مے بی اور مے بی ناٹ, بس تو وہ ایک تذبذب ہے. تو اس تذبذب میں بھی جتنے دن گزر جائیں گے اس میں بھی نماز قصر ہی ہوگی. ٹھیک ہے. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا. جی جی ہاں ظاہر ہے بالکل مسئلہ ایسے ہی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا جو اختلاف ہے وہ میں عرض کر دوں کہ اس میں 3 دن کا ایک قول اور زیادہ راجع اور عمومی جو ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک جو ہے 15 دن کا قول ہے, 15 دن آپ قصر کر سکتے ہیں. اچھا. اور ایک 19 دن کا بھی ہے. نہیں یہ قول اقوال پتہ ہے اس کی بیس مختلف ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک. ایک کی تو جو 3 دن کا قول ہے نا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں 3 دن کا جو قول ہے نا وہ اس کی دلیل جو ہے نا وہ قول ہے جس میں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسافر کو موزوں پہ مسح کرنے کی اجازت 3 دن ہے. اچھا ٹھیک. 3 دن اور راتیں. ٹھیک ہے. اس سے اس کو ریلیٹ کیا گیا, اس کا مطلب مسافر وہ شمار ہوگا. تو جو 15 دن والا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو تھا مکہ کا, تو اس میں, اور 19 دن کا وہ جو انہوں نے آنے جانے کے جو 2 دن ہے نا دونوں طرف سے وہ شامل نہیں کیے, صرف اس کو شامل کیا جو وہاں پہ تھا. اچھا اب بتائیے عمل کس تو یعنی اب دیکھ لیجیے خود کہ 3 دن والا جو ہمارا جو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے. جی بہتر سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں زیادہ احتیاط ہے نا. احتیاط ہے. تو احتیاط کی ہم احتیاط. باقی یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ 19 دن ہی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ یہاں پہ مکہ میں, شیخ دوبارہ سے فرمائیے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن قصر کی نا تو اگر آپ اس سے زیادہ کی کرتے تو ہم اسے معیار بنا لیتے. اچھا. یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے. اس وجہ سے زیادہ جو دلیل کے حوالے سے یہ ذرا پختہ ہے 19 والا. اور جو ویسے دیکھا جائے احتیاط کے حوالے سے تو وہ 3 دن والا زیادہ ہے, اور زیادہ تر ہمارے اہل علم اسی کا فتویٰ دیتے ہیں. جی 19 دنوں والوں میں پھر وہ پہلو آ جائے گا نا شک. جی مطلب وہ پتہ ہی نہیں تھا. جی اس وجہ سے علماء نے یہ بات کی ہے جو میں نے بات کی نا کہ جب کوئی طے نہ ہو, کیونکہ جو جنگ کا سفر ہے اس میں تو کوئی طے نہیں. یہ تھی جی میں نے یہ بے شک سر. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اچھا اس کے بعد تبوک کا سفر ہے, اس میں 20 دن لگے لیکن اس کا کوئی قائل نہیں ہے.
اچھا یہ بھی بات ہے, اوکے یہ بھی ایک بات ہے. ٹھیک ہے سر, تو بہت بہرحال شکریہ, یہ الحمدللہ بہترین طریقے سے ایلیبوریٹ کیا اس مسئلے کو. ناظرین کرام, یہاں پر وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی ناظرین, آپ کو آپ کے اپنے پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم انکریج کرتے ہیں کہ آپ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں, اپنے سوالات پوچھتے ہیں, آپ اپنا بہت زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں جب آپ شرعی مسائل جاننا چاہتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے, اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے. اس مقصد کو پانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صرف ہمیں کال کرنی ہے. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے, 04211170000, یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے, اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے, 0321565200, یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. عبدالرحمن انور صاحب, شیخ فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے کہ کیا سوشل میڈیا پر فالوورز بڑھانے کے لیے لائکس یا کمنٹس خریدنا دھوکے میں شمار ہوگا؟ دو صورتیں ہیں اس چیز کی, کہ اگر آپ فالوورز خرید رہے ہیں جی, اور وہ خریدنے کا ریزن اور وجہ یہ ہے کہ میں اپنے کوئی پروڈکٹ لانچ کر رہا ہوں اور اس کو سیل کر رہا ہوں, ہاں جی, تو اگر آپ وہ فالوورز خرید کے ان کو کسٹمر بنا کے شو کر رہے ہیں, پھر یہ غلط ہے. اچھا, یہ اور یہ پھر سیدھا سیدھا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مارکیٹ میں آپ کی دکان ہے, دکان کے سامنے سے روزانہ ٹریفک گزرتی ہے 2000 لوگوں کی, 3000 لوگوں کی, 5000 لوگوں کی, اور میں ان کو اپنے کسٹمرز بنا کے شو کر دوں کہ جی ہیپی 20000 کسٹمرز, اور پھر بعد میں سیٹسفائی میں کر دوں ہیپی جوڑ کے جی 20000 ہمارے ساتھ کسٹمر جڑے. وہ کسٹمرز نہیں ہیں آپ کے, بے شک, ٹھیک ہے, وہ غلط بات ہے. ہاں, اس کا جو حلال وے, آپ حلال طریقہ اختیار کریں. آپ فیس بک سے رابطہ کریں. فیس بک بلکہ آپ کو خود آپشن دیتی رہتی ہے کہ میں آپ کی یہ پروڈکٹ اتنے لاکھ لوگوں تک پہنچاؤں گی. پہنچانا اور بات ہے, آپ اس کو کسٹمر نہیں شو کر رہے, وہ آپ کی اس ایڈ کو لاکھوں لوگوں تک پھینک دے گی. اوپر اسپانسر لکھا بھی آتا ہے, اسپانسر لکھا آتا ہے. ہاں بالکل ایسے. وہ آپ کی پروڈکٹ کی خصوصیات دیکھے گا کسٹمر, دل میں آیا, دل کو بات لگی, خرید لے گا, نہیں تو نہیں خریدے گا. بے شک. دوسری چیز ہے کہ اگر میں ایز اے کنٹینٹ کریٹر اپنے فالوورز گین کرنا چاہ رہا ہوں, بالکل, وہ آرگینک طریقے سے ہے یا ایسے آرٹیفیشل طریقے سے ہے, تو اس میں ایسے کوئی حلت و حرمت والی بات نہیں ہے. کسی کے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں ہے, فراڈ نہیں ہے. دیکھیں, میں دینی طور پہ کام کروں گا, ایک کنٹینٹ بناؤں گا دینی طور پہ, اور میں کہوں گا میں اس کو پبلش کروں اور پبلک کروں, لوگوں تک پہنچاؤں, بہت زیادہ ریچ, تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میری آواز پہنچے, اچھا پیغام پہنچے. اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ وہ زیادہ کسٹمر شو کر کے کسی مرغی کو آپ نے پھنسانا ہے اور کسی کو اپنے جال میں آپ نے تاڑنا ہے, تو وہ بات غلط ہے. حلال جو وے ہے وہ اختیار کریں. یہ دھوکہ ہے اور صراحتاً یہ جھوٹ ہے. کسی کو اپنے ایسے چلتے پھرتے بندے کو اپنا کسٹمر بنا کے شو کر دینا کہ اتنے کسٹمر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ بات غلط ہے. اس طریقے سے خریدنا یہ غلط ہے. بہت شکریہ سر. مفتی عنوان فاروقی صاحب, شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. جی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے ہوا نا کہ ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میری ایک سوتن ہے, تو میں اس کے سامنے ایسا اظہار کر سکتی ہوں کہ میرے خامند نے مجھے یہ دیا یا وہ دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. اچھا, ٹھیک, اور یہ فرمایا کہ المتشبع بما لم یوطا کلابس ثوب زور, کہ جس نے اس چیز سے سیراب ہونے کا یا سیر ہونے کا اظہار کیا جو اس کے پاس نہیں ہے, تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے جھوٹ کے 2 لباس پہنے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب ہے یہ صرف جھوٹ بولنا ہی نہیں ہوتا, بلکہ اخلاق میں بھی جھوٹ ہوتا ہے, اور اس طرح سوشل میڈیا پہ بھی جھوٹ ہوتا ہے کہ آپ جھوٹے سٹار یا جھوٹے لائکس, فالوورز وہ شو کریں کسی بھی اعتبار سے. ٹھیک ہے, دیکھیے آپ نا یعنی یہ کیوں زیادہ کیوں کر رہے ہیں؟ دین کا جہاں تک معاملہ ہے وہ تو ٹھیک ہے, آپ اس میں بھی جتنی سچائی صداقت ہو وہ اچھی ہے بات. مثلا دیکھیں نا, آج کل دیکھا جاتا ہے جی فالوورز کس کے زیادہ ہیں. اچھا, اس بڑھانے کے شوق میں کوئی اسے آگے بڑھنے کے لیے اگر اپنے فالوورز بڑھانے کی کوشش کرے گا, خریدے گا, یار میں پیسے دوں گا تم یہ ذرا کر دو یا ایسے کرے, تو یہ بات دیندار شخصیت کی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اچھا, اگر جی کیونکہ یہ نا آ رہے ہیں نا ریا میں یا شہرت میں. ہاں جی, شہرت بھی تو ایک مسئلہ ہے نا, گمنامی سے شہرت کی طرف جانا, پھر شہرت کو بناوٹی شہرت کی طرف آنا, یہ ایک سفر ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ تو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تو یہ ہے کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اس بندے کو جو غنی ہو، دوسروں سے بے نیاز ہو، خفی ہو یعنی پوشیدہ رہنے کو پسند کرتا ہو، اور ایسے بندے کو پسند کرتا ہے۔ تو اچھا دوسری طرف دیکھیے کہ ہمارے پاس بہت شاندار مثال ہے سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یمن کے جب قافلے آئیں گے تو ان میں ایک ہوں گے اویس نامی، اور وہ کرن قبیلے سے تعلق ہوگا، وہ جب آئیں تو ان سے دعا کروانا۔ تو یقین کیجئے اس قبیلے کے افراد کو بھی نہیں پتا تھا کہ اتنی فضیلت کا حامل شخص ہمارے ساتھ جا رہا ہے، یعنی ان کو بھی نہیں پتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر قافلے سے پوچھتے تھے کہ یار تم میں کوئی اس علامتوں کا بندہ ہے، اس پہ برس کے نشان بھی۔ تو پھر ایک دن وہ سامنے آ گئے، ٹھیک ہے، حضرت عمر نے ان سے دعا کروائی۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دور میں یہ جو نمود و نمائش کا دور ہے، اس میں ہم جتنا آگے آنے کی بجائے پیچھے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن دین کو آگے کریں، دعوت کو آگے کریں، نہ یہ کہ لائکرز اور یہ وہ جو اس طرف آنے کی کوشش کریں۔ اس میں ایک اضافہ میں کرنا چاہوں گا کہ آج کل نا یہ بھی کام چلتا ہے کہ آپ نے بھائی آپ کو پیسے ملیں گے، کام کیا ہے، ایک کمپنی ہے جی، آپ نے نا اس کو سٹارز دینے ہیں، آپ نے 5 سٹار دینے، 5 سٹار، لوگ بڑے خوش ہیں جی ماشاءاللہ جی، بڑی ہے ایک ہینڈسم ارننگ آ رہی ہے اور بڑا ریویوز دینے، ہاں ریویوز دینے ہیں آپ نے، وہ ٹک 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 وہ جی 5 سٹار جا رہے ہیں، 5 سٹار جا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کیا بیچ رہا ہے، پروڈکٹ کیا ہے، اس میں غرر نہیں ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ آپ کے 5 سٹار دیکھ کے ایک بندہ بھی پھنس گیا اور 2 نمبروں سے چیز خرید لی، صرف پیسے کی ہے کہ بس پیسہ آئے جہاں سے بھی آئے جی۔ میں جی کیا کرتا ہوں، میں نے بس 5 سٹار دینے ہوتے ہیں، مجھے اتنے پیسے مل جاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط بات۔ بہت شکریہ شیخ عبدالرحمن انور صاحب، کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سریا صاحبہ ہیں بہاول نگر سے، جی پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ ہاں جی بھائی، میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کہتے ہیں کہ بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کیا جائے، اگر والدین کی گنجائش نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حاملہ عورت سجدے میں جاتی ہے نا تو تکلیف ہوتی ہے، آیا وہ اشارے سے سجدہ کر سکتی ہے بیٹھ کے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سریا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی بہاول نگر سے، مفتی ایمان فاروقی صاحب سے فرمائیے۔ جی، یہ جو ان کا پہلا سوال ہے، پہلے تو ایک مشورہ ہے اس حوالے سے کہ ظاہر ہے جب ایک عورت امید سے ہوتی ہے اور اس کا ایک خامند ہے، ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ مرحلہ آنا ہے، تو جیسے وہ دیگر اخراجات اور کپڑے اور یہ وہ کر رہے ہیں، تو اسی طرح ان کو ساتھ ساتھ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے اوپر شرعی ایک ذمہ داری ہے۔ بے شک صحیح، کیونکہ دیکھیے ایک ہے کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے، ایک ہے کہ آپ اس کی کوشش بھی نہیں کر رہے، تو کوشش تو کرنی چاہیے نا، کہ ایک نیکی کا کام ہے، اور نیکی کا کام ایسا ہے جس کے بارے میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ کل غلام رحین بعقیقتہ، کہ ہر بچہ جو ہے نا اپنے عقیقے کے عوض رہن رکھا ہوتا ہے، گروی رکھا ہوتا ہے۔ گروی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ابھی تک بوجھ ہے جب تک آپ اس کا عقیقہ ادا نہیں کرتے۔ ہاں، کسی بھی عمر میں پہنچ جائے، ہاں جی، ٹھیک ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائے تو اس کا کرنا ہے۔ تو جب ہم اس کو ایک اہم ذمہ داری سمجھیں گے نا، جیسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ کہاں پہ ہم نے رابطہ کرنا ہے، جیسے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ڈیلیوری کون سے اچھے ہاسپٹل میں ہونی چاہیے، تو اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک شرعی حکم بھی ہے اس کے لیے بھی، تو اللہ تعالیٰ ضرور رستے کھولے گا۔ پہلی تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے، اس نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، جی مشکلات ہیں، تو لیکن اب بھی کرتے ہیں لوگ، یقین کیجیے کرتے ہیں، جی جی، ہاں جی، اگر نہیں کسی کے پاس تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے، لیکن یہ ارادہ یہ رکھیں کہ جب بھی ہوگا تو تب ہم کر دیں گے۔ اچھا، والدین ہی کریں گے کہ کوئی شخص اپنا بھی کر سکتا ہے؟ اچھا، آپ کو اس حوالے سے بڑی شاندار مثال دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو عقیقہ ہے وہ نبوت کے بعد کیا۔ اچھا، ماشاءاللہ، اپنا عقیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کیا، اور یہ صحیح روایت ہے، ثابت شدہ روایت ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ کسی بھی عمر میں کیا جا سکتا ہے، والدین نہ کر سکے تو بندہ خود بھی اپنا کر سکتا ہے، اور جب گنجائش ہو تب کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک بات بڑی کہی جاتی ہے کہ جی جب وقت گزر گیا تو پھر وہ صدقہ ہوگا، وہ عقیقہ نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ آیا ہے، آپ نے نبوت کے بعد کیا، تو ظاہر ہے یہ دلیل ہے، لفظ موجود ہے، جی جی، عقیقہ ہے، اگر صدقہ ہوتا تو صدقے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عقا نفسی ہی وہ۔ اوکے سر، بالکل، سیکنڈ جی شیخ۔ یہاں ہمارے اندر ہمیشہ کی طرح ایک منصوبہ ساز ذہن کی کمی ہے، یہ تو ہے، میں نے بہت سارے یقین جانے، کسی کو غریب تو نہیں ایسے کہنا چاہیے، بہرحال ایسے لوگ جو صاحب حیثیت نہیں تھے، انہوں نے
جیسے شیخ نے فرمایا پتہ ہوتا ہے بندے کو, ڈاکٹر کے ساتھ آپ ہر منتھ رابطے میں ہوتے ہیں, سارا ڈیٹ دے دیتے ہیں آپ کو. تو جیسے دیگر کام کرتے ہوئے آپ کمیٹی ڈال لیتے ہیں, کمیٹی ڈالیں آپ, یا کوئی بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے لے کسی کے پاس آپ چھوڑ دیں. یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ بہت سارے حل موجود ہیں, کوشش شروع, لیکن ہم سیدھا جاتے ہیں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, کرنا چاہیے, اس چیز کا حل موجود ہے. امید ہو, اور اس کے ساتھ ایک معاشرے کی جو ذمہ داری ہے. جی سر, اگر کوئی ایسا غریب بندہ ہے نا, تو میرے خیال میں شاید اگر کوئی صاحب حیثیت بندہ معاشرے میں ہے, جی جی, اس کو بھی آگے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے کہ لیں جی یہ تحفہ بچے کے لیے, یہ بچے کے لیے میری طرف سے یہ تحفہ ہے. تحفے تو سارے لے جاتے ہیں, یہ بچے کے لیے بوٹ ہیں جی, یہ جرابیں ہیں جی, یہ سوٹ ہیں جی, یہ واکر ہے جی, یہ سائیکل ہے جی, یہ فلاں. اللہ کے بندو بہترین گفٹ دیں, آپ کہیں جی یہ 2 لے لے, اگر لڑکا ہے تو ایک, اگر لڑکی ہے تو ایک ہے, لڑکا ہے تو 2 ہیں. یہ کیا بات ہے, یہ بڑا اچھا, بہت خوبصورت سے رہنمائی آپ نے, ہمیں بھی بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی شیخ, دوسرا سوال. ہاں جی, دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ عورت اس حالت میں ہو کہ وہ سجدہ نہیں کر سکتی, حاملہ ہے, جی جی, سجدہ نہیں کر, حمل کی حالت میں ہے, اور ظاہر دقت ہوتی ہے, یا اس کے علاوہ بھی کوئی جی جی, علاوہ بیماریاں, جی جی, کوئی بھی ایسی صورت ہو. یہ تو خاص انہوں نے پوچھی, تو خاص کی بھی یہ رہنمائی ہے. اور عمومی اگر کوئی بیماری ہے کہ عورت یا مرد کوئی بھی سجدہ نہیں کر سکتا یا رکوع نہیں کر سکتا, تو وہ پھر بیٹھ کے یا اشاروں سے کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور اشارہ کیسے کرنا ہے, وہ بالکل ظاہر ہے, یہ لیٹنے والی تو نہیں کیفیت ہوگی, اس میں یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے سجدے میں ذرا زیادہ جھکنا ہے اور رکوع میں اس سے کم جھکنا ہے, بس یہ فرق. اور اسی طرح ہارٹ پیشنٹ جو ہے, جی جی, وہ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ بیٹھ کے ہی نماز کو زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تو جو سہولت ہو اس میں شریعت بالکل اجازت دیتی ہے, ایسے سمجھے شریعت آپ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. ہماری پہلی بریک میں بھی یہی بات ہو رہی تھی, آسانی جہاں پر دی ہے, سہولت ہے, اس کو اڈاپٹ کریں. شریعت آپ کے ساتھ. سوال کی جانب بڑھنے سے پہلے کالر ہے ہمارے ساتھ. جی جی جی, بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبدالرحمان صاحب صاحب وال سے, سر کیا حال ہے آپ کا, کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا احسان, آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ سر مفتیان کرام سے سوال یہ ہے کہ جس طرح بھی سردی کا موسم آ رہا ہے, تو ہم جب وضو 5 وقت کرتے ہیں نا, تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ نا فنگر سویل ہو جاتی ہیں سردیوں میں. تو اس سے یہ پوچھنا ہے کہ صبح اگر وضو کر کے کس ٹائم پہ ساکس پہننے تو مسح کر سکتے ہیں, مسح کی اجازت ہے یا نہیں ہے, اور یہ کہ کون سا عمل اگر ہم کر دیتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ سے پورا وضو کرنا پڑے گا. اور اگر تہجد کے ٹائم ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس ٹائم پہ گیزر وغیرہ کی سہولت اویلیبل نہیں ہوتی, گیس نہیں ہوتی, تو اس ٹائم پہ کیا رات کو اگر ساکس پہن کے سوتے ہیں تو صبح اٹھ کے مسح کر سکتے ہیں یا پورا وضو کرنا پڑے گا؟ اس کے مطابق شرعی حدیث کوئی یا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ بیان کر دیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. عبدالرحمان صاحب صاحب وال سے مرشد موجود تھے. شیخ عبدالرحمان انور صاحب فرمائیے گا اس کے بارے میں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اگر آپ نے جرابیں, اگر انگلیوں میں سویلنگ نہیں بھی ہوتی تب بھی سردی ایک عذر ہے, بالکل بندے کو پاؤں کو زیادہ سردی لگتی ہے, صحیح. تو اگر آپ وضو کر کے جرابیں پہن لیتے ہیں, بطور مثال آپ نے فجر میں پہنی ہے, جی جی, تو آپ اگلے دن یعنی کہ ظہر, اس دن کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ. ایک مطلب ایک بار اگر آپ نے وضو کر کے پہنی ہے تو مسح کر سکتے ہیں. اس دوران اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے, مسح جرابیں آپ نے پہنی ہے, آپ کا وضو ٹوٹ گیا, تو آپ پھر جب وضو کریں گے مسح کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے وضو ٹوٹنے کی حالت میں جراب اتار لی, پھر آپ کا مسح گیا, پھر آپ تب تک اس پہ مسح نہیں کر سکتے جب تک نئے سرے سے وضو کر کے جرابیں نہ پہن لیں آپ. اچھا ٹھیک ہے. اسی طرح ٹوٹل نمازیں کتنی شے آپ نے بتائی؟ 4. اگلے دن فجر تک. اگلی فجر ہم پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ پہلی فجر تو وضو سے پڑھی ہے. وضو سے پڑھی ہے, پہلی فجر آپ نے وضو سے پڑھی ہے. لیکن جب وضو ٹوٹے گا نا, اس لیے کہتے ہیں نا جب بندہ وضو کرنے کے بعد حادث ہوگا جرابیں پہننے کے بعد, یعنی اس کا وضو ٹوٹے گا نا, تو وہاں سے وہ بھائی کے یہ بھی میرے خیال میں سوال کا جواب اندر ہی آ چکا ہے کہ رات میں رات کو آپ وضو ہو کے سوئے ہیں, جی ٹھیک, فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پہنے ہوئے تھے, وضو کرنے لگے تھے, تو میں جھکا تھا کہ آپ کے موزے اتاروں. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو چھوڑو, میں نے یہ باوضو ہو کر پہنے ہوئے ہیں. اگر آپ رات کو باوضو ہو کے ساکس پہن لیتے ہیں تو تہجد کے وقت اگر اللہ آپ کو توفیق دیتے ہیں تو آپ تہجد کے وقت اسے مسح کر سکتے ہیں, کوئی مذائقہ نہیں. کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. مقیم ہے تو 1 دن ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر مسافر ہے تو پھر 3 دن ہی چلا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, مقیم 1 دن اور جو مسافر ہے 2-3 دن. مفتی نعمان فاروقی صاحب فرمائیے. جی, اس میں ایسا ہے کہ حدیث کا حوالہ بھی کوئی مانگ رہے تھے. جی جی, یہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کی روایت تو صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے.
اور جیسے شیخ نے فرمایا نا سردیاں، تو یہ جو تبوک کے سفر کی بات ہے. اچھا جی جی، یہ تبوک کے سفر کی بات ہے، اور وہ شدید گرمی میں تھا، یہ سب واقف ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی شدید گرمی تھی، جیش الاسرا اسے کہتے ہیں. تو یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ موزے اتارنے لگے کہ آپ نے دھونے ہوں گے. اب آپ نے فرمایا کہ نہیں، داہما فإنی ادخلتما طاہرا، کہ میں نے یہ وضو کر کے پہننے تھے تو اب ان پہ ہی میں مسح کروں گا. یہاں پہ ایک اہم بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سردی بھی عذر ہے. اگر یہ سردی نہ ہو پھر بھی بندہ اگر اس کو پرابلم ہے، یعنی اب دفتر میں ہے، اسے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، ساکس پہنی ہے، تو وہ اب کیسے ان کو اتارے گا، کہاں وضو کرے گا. کئی لوگ ان وجوہات کی بنیاد پہ نا نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جوربین یا خفین یا تساخین، یہ 3 لفظ آتے ہیں حدیث مبارکہ میں. جوربین کے لفظ علیحدہ سے موجود ہیں، خفین کے علیحدہ سے موجود ہیں. اور میں یہاں ایک بات تاریخی جی میں عرض کر دوں. خف کہتے ہیں اصل میں موزے کو. اچھا عہد نبوی میں ایسا نہیں تھا کہ موزے پہنے جاتے تھے اور اس کے اوپر جوتے پہنے جاتے تھے، ایسا نہیں تھا. وہ موزے ہی انہی پر سفر کیا جاتا تھا. اچھا جی جی، انہی میں ہی سفر کیا جاتا تھا، انہی میں ہی چلا جاتا تھا. وہ یہ نہیں تھا کہ 2 چیزیں پہنی جاتی. اب یہ ہے کہ جو چمڑے کے یہ پہن لینا موزے، چمڑے کے موزے، اسے کہتے ہیں خف عربی میں. تو اس دور میں انہی سمیت چلا جاتا تھا. اب اگر کوئی یہ پہن لے تو وہ بوٹ نہیں پہن سکتا. ظاہر ہے وہ جوکر تو چلیں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے وہ پہن لے، وہ بھی مشکل سے. اب یا تو وہ موزے پہنے گا تو یا پھر جوتا پہنے گا، یا بہت بڑا لے گا، 1 سے 2 نمبر بڑا لے گا، اور وہ نارمل روٹین میں پہنا ہی نہیں جائے گا. اس وجہ سے ایسے سمجھیں کہ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں نا جی آپ چمڑے ہی کے پہننے اسی میں اجازت ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ جو اس دور میں موزے ہوں گے کیا ان میں اتنی نفاست ہوگی کہ ان میں کوئی بھی گرد اندر نہ جائے؟ اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں گرد اندر چلی گئی تو وضو کیا. یہ تو شرط ہی نہیں ہے اس کی، یہ تو شرط ہی نہیں ہے. آپ مثلا پگڑی باندھتے ہیں، پگڑی پہ تھوڑا مسح کر لیا، تو اس کا مطلب ہم یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ بالوں کے اندر کوئی ہوا نہ جائے یا کوئی گرد نہ جائے؟ یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ شریعت یہ آپ کو سہولت دے رہی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہے یا آپ سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، عذر ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو آپ مسح کر سکتے ہیں. اور وہ موزے ہوں، جرابیں ہوں یا تساخین یا کوئی بھی ایسی پٹیاں، کوئی ایسی چیز جو آپ نے پاؤں گرم کرنے کے لیے پہنی ہوئی ہے، تو ان پہ آپ مسح کر سکتے ہیں. اور جیسے سفر کی مثال ہے نا، اب سفر میں آج کل سفر مشقت کتنی کم ہو گئی، لیکن وہ سہولت اسی طرح. اور یہ حدیث کا جو نمبر ہے سنن ابی داؤد کی غالباً حدیث ہے 146 سر، یہ جو آپ نے کوٹ کی ہے، کیونکہ یہ جوربین والی تو سنن ابی داؤد میں ہے، کیونکہ حوالہ میں دینا چاہ رہا تھا. یہ سنن ابی داؤد میں ہے جوربین والی. اور جو باقی ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ والی روایت، وہ صحیح بخاری اور مسلم. ٹھیک ہے سر، اوکے سر، بہت شکریہ. مفتیان کرام ہمارے ساتھ کالر ہیں، ایڈ کرنا چاہوں گا انہیں. جی السلام علیکم. محمد مشتاق صاحب ہیں جی میلسی سے. جی مشتاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کی رحمت. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سبزی منڈی میں میری عادت ہے. جی جی. کیا نام ہے، ہم زمیندار کو پیسے دیتے ہیں، اس سے لیتے ہیں 5 روپے 100 پیچھے، سینکڑے پیچھے لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آگے ہم جس کو ادھار دیتے ہیں یا ویسے نقدی لیتے ہیں، اس سے بھی ہم 5 روپے پیسے سینکڑے پیچھے لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آگے والے سے لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے، میں اس معاملے میں پوچھ رہا تھا بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مفتی صاحب کچھ پوچھنا تو نہیں چاہ رہے ہیں؟ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے. سوال کلیئر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. محمد مشتاق صاحب ملسی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی نعمان فاروق کے سفر میں. جی اس میں ظاہر ہے جو پہلا مرحلہ ہے نا کہ یہ جس سے بھی لیتے ہیں 5 روپے اس میں سے اپنی رکھتے ہیں، کمیشن کہہ لیں یا جو بھی، یہ 5 روپے رکھتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، یہ تو بالکل جائز ہے. باقی جو اگلا مسئلہ ہے کہ ہم جب ادھار پہ دیتے ہیں تو 5 روپے ان سے بھی رکھتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو اس میں لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ ہم جو وقت کے حساب سے ہم نے ان پہ اضافی بورڈ ڈالا تو یہ سود تو نہیں ہے. نہیں، یہ سود نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کوئی قرض نہیں ہے، یہ چیز ہے، سودا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بیع سلف ہوتی تھی، وہ پہلے ایڈوانس دے کے پیسے پھر بعد میں وہ لیتے تھے. اگر دونوں چیزیں ادھار ہوں، یعنی ادھر سے پیسے بھی ادھار ہیں،
ادھر سے چیز بھی وہ کہتا ہے یار تم کو نا فلاں تاریخ کو ملے گی. اچھا تو یہ غلط ہے. اوکے, یہ طریقہ کار غلط ہے. جی غلط ہے. اگر چیز نقد دے رہے ہیں اور پیسے اس کے ادھار ہیں, چاہے وہ اس میں سے کچھ رکھتے ہیں اپنی کمیشن زیادہ وہ لے لیتے ہیں, تو یہ بالکل جائز ہے, اس میں منع نہیں. اور یہ تقریباً آلموسٹ کاروبار ایسے ہی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے شیخ فرمائیے گا, کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین یہاں پر وقت چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک جی, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ایک ریمائنڈر کے ساتھ کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 0421111700. آپ یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, پیغام ٹی وی لائیو آپ نے سرچ کرنا ہے, اور جو لائیو سٹریم ہے اس کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیں, انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. شیخ عبدالرحمن انور صاحب, پوچھا گیا ہے کہ بینک کے محفوظ لاکر میں پڑے زیور کی زکوٰۃ کا حساب کیسے ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیور بینک کے پاس یا تو گروی صورت میں ہوگا, قرض وغیرہ لیا ہوا ہے جی اور بطور رہن اور گروی رکھوایا ہوا ہے اسے, تو اس صورت میں بھی جو زیور کا مالک ہے وہ اس کی زکوٰۃ دے گا. زکوٰۃ اگر تو وہ زیور نصاب بھی ہے اس کا 7.5 تولے سونا ہے. اچھا, اگر وہ 7.5 تولے سونا ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے, 7.5 تولے سونا اس کی موجودہ فی زمانہ کیا قیمت ہے, اور اس قیمت کو آپ دیکھیں گے, اس قیمت کے مطابق سال بعد یعنی کہ ہولانِ ہول بھی شرط ہے. اچھا, سال گزرنا بھی شرط ہے اور نصاب کو پورا ہونا بھی شرط ہے. تو اس کی جو ویلیو ہوگی موجودہ دور کے مطابق اس میں سے 2.5% آپ نکال لیں گے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ نکال دی جائے گی. یہ تو گروی صورت میں ہے. اوکے, اگر ویسے محفوظ لاکر میں پڑا ہوا ہے تب بھی زکوٰۃ تو تب بھی ہے. اچھا, وہ بھی طریقہ کر کے چاندی اگر 52.5 تولے ہے اور سونا 7.5 تولے ہے, یہ گرام میں اگر اس کو آپ کنورٹ کریں تو میرے خیال سے 85 گرام بنتا ہے. اچھا, تو زیادہ تر لوگ زیور کو تو بطور زکوٰۃ نہیں دیتے. کوئی لاکٹ ہے یا کوئی پازیب ہے یا کوئی اور چیز ہے, اس کو تو نہیں کاٹ کے کوئی زکوٰۃ میں دے گا. تو زیادہ لوگ آج کل سوال قیمت کا ہی کرتے ہیں, کرنسی میں پے کرتے ہیں. تو آپ کرنسی کے اعتبار سے اس کی مالیت دیکھ لیں کہ 7.5 تولے کی کیا مالیت ہے. ٹوٹل مالیت کیا ہے؟ ہاں جی, ٹوٹل مالیت کیا ہے. 7.5 تولے ہوگا تو 7 تولے ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے جی, 6 تولے ہے تب بھی زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے, 7.5 تولے منیمم. ہاں 7.5 تولے ہے, وہیں سے آپ کا زکوٰۃ ہے. ہاں وہیں سے آن ورڈ جتنی بھی ہے جی ٹوٹل کر کے آپ اس کو لاکھ میں سے سیدھا حساب ہے, لاکھ میں سے 2500 روپے ہے. 2.5%. ہاں ویسے بڑھاتے جائیں پھر آپ. 46. ٹھیک ہے, مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے اس پر. جی, سوال کا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ ہو کہ مثلا سال سے وہ پڑا ہوا ہے, ہاں جی, اس کو اب یہ نہیں پتا, اب اس کا ذہن بنا کے او میں نے زکوٰۃ دینی تھی دی نہیں, تو اب وہ کیا کرے؟ اگر یہ صورت ہے یہ بھی بتا دیجیے. تو اس میں ایسا ہے کہ اس کو اس کی ظاہر ہونی چاہیے کہ کتنا اس نے رکھا ہے, پوری گرامج, اور اس کا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے کیرٹ کا ہے, کیونکہ ریٹ تو اس کے مطابق لگے گا نا. اچھا, اگر آپ کو کیرٹ کا نہیں پتا, 22 کیرٹ ہے, 20 ہے, 18 ہے, کون سا ہے, تو وہ پھر اسی اعتبار سے اس کی قیمت لگے گی. ہاں ٹھیک ہے. تو کیونکہ قیمت جیسے شیخ نے فرمایا قیمت پہ لگنی ہے, تو قیمت کنفرم ہوگی تو پھر ہی آپ آگے چل سکیں گے. تو اس کے لیے جو بھی آپ صورت اختیار کر سکیں, اس کی روشنی میں آپ کو کنفرم ہونا ہے کہ واقعی آپ کا 85 گرام ہے سونا, وہی 7.5 تولے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے کتنے کیرٹ کا ہے اور کیا کیا ہے, تاکہ وہ اس حساب سے آپ اچھی زکوٰۃ دے سکیں, باقاعدہ طور پہ دے سکیں, وہ لم سم کر کے نہ دی جائے. بہت شکریہ. یا آپ کے پاس لکھا ہوا موجود ہو کہ ہمارے پاس لاکرز میں یہ پڑا ہے, اس کی یہ کیرٹ ہے اور یہ اس کی قیمت ہے, یہ اس کا وزن ہے. تو پھر جو ہر سال اس کی قیمت بنتی جائے اس اعتبار سے لکھ ہی لیا جاتا ہے. ہاں لکھ ہی لیا. موسٹلی تو آپ کا بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ بینک میں جب آپ نے جمع کروانا ہوتا ہے پراپر ریسیپٹ ہوتی ہے آپ کو. یہ نہیں کہ آپ بس جا کے دے آتے ہیں, اور ایسا تو کاغذی کاروی ساری نہیں ہے, وزن وغیرہ کیرٹ بالکل سر. اچھا, مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ, پوچھا گیا ہے کہ میرے نانا ابو پنجاب کے ایک شہر میں تعویذ وغیرہ دیتے تھے اور نوری علم پھیلاتے تھے. وہ فوت ہوئے تو میری والدہ کو دے گئے. اب میری والدہ توہم پرستی کی مریض بن چکی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہارے والد اور میرے والد کی وفات اسی جادو سے ہوئی. وہ ایک صفحہ ہے جس کی 1,00,000 سے زائد فوٹو کاپیاں ہمارے گھر میں موجود ہوں گی.
کم و بیش 10 لاکھ ہم ان فوٹو کاپیوں پہ خرچ کر چکے ہیں, ہم بہت تنگ آ چکے ہیں, اس کا حل کیا ہے مفتی صاحب؟ جی پہلی تو بات یہ ہے کہ لوگ اس کو نوری علم سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ ناری علم ہے. ناری بے شک جہنم, یعنی جہنم کا. دیکھیے میں واضح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, جو قرآن مجید کی آیات ہیں, ان کی روشنی میں جو جادو ہے نا یہ کفر ہے. کفر ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جادو کفر ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے سب بڑے کی نظر میں. جی یہ بالکل کلیئر ہے. ہاں جی یہ کلیئر ہے. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں تو دلائل بہت زیادہ ہیں, لیکن میں صرف اس طرف آتا ہوں کہ جو یہ مسئلہ انہیں درپیش ہے. دیکھیے اگر بڑے کچھ ایسا کرتے رہے ہوں تو بعد والوں کو اس سے توبہ طائب ہو جانا چاہیے. اچھا ٹھیک. تو یہی زندگی کا صحیح جو ہے نا رخ ہے, اور یہی سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عنایات ہے. جیسے اب ان کے بچوں میں یہ ایک سوال پیدا ہوا کہ یہ کیا ہے, بالکل ایسے کہ جس کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہیں, اور یہ تو اس کا مطلب ہے اب یہ رجوع کرنا چاہتے ہیں, اسی لیے انہوں نے پوچھا. لیکن جو اس کے وہ آگے نرغے میں یا ابھی تک وہ نکل نہیں رہے اس سے, انہیں بھی ہم دعوت دیں گے کہ وہ بھی اس طرف آئیں کہ یہ کوئی یقین کیجئے یہ نسلوں کو برباد کرنے والی بات ہے. یہ گھروں میں لڑائیاں جھگڑے, لوگ دیکھیں نا اللہ کو چھوڑ کے عاملوں کے پاس اس لیے بھاگتے ہیں, یعنی جو اس قسم کے ہیں جو لکھتے ہیں جی آپ آئیں یہ بھی مسئلہ حل ہوگا, یہ بھی مسئلہ حل ہوگا, اور وہ ان چیزوں سے جنات سے شیاطین سے اپنے مسئلے حل کرنے پہ قادر نہیں. جی جی. اور وہ تو اس طرح پھر نا معاشرے کے اندر یہ نا بڑی چیز پھیل رہی ہے. تو توہم پرستی, جادو, اور اسی طرح جو جتنے بھی یہ بدشگونی اور غیب دانی کے چرچے اور بات, میں تو اس بات سے حیران ہوں, بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جی استخارہ کر دیں کہ یہ رشتہ ہمارے لیے ٹھیک رہے گا کہ نہیں, استخارہ کر دیں کہ ہماری لڑائی کیوں ہے, استخارہ کر دیں کہ یہ ہمارا یہ جو ہے نا کیا بنے گا. یہ کلچر بن چکا ہے. یہ یعنی میں یہ حیران ہوں اس بات سے کہ شریعت اسلامیہ ہمیں روکتی ہے کہ ایسا کوئی بھی کام نہ کیا جائے, لیکن ہم اس طرف جاتے ہیں ضرور کہ جاننا چاہیں, یہ دیکھنا چاہیں کہ کیوں ہے کیسے, اور اسی لیے لوگ رابطہ کرتے ہیں. تو وہ جو اب دیکھیے یہ تنگ ہیں اور گھر کے حالات اور بڑی پریشانی, اور وہ جب جس کو یہ پتہ چلے اچھا میرے بھی نانا بھی اس سے فوت ہوئے, میرے والد بھی اس سے فوت ہوئے, تو اب وہ بچہ یا وہ بچے وہ کیا ذہن رکھتے ہوں گے. تو اس وجہ سے ان کو توہم کا شکار نہیں ہونا. ٹھیک ہے, وہ تو ہو گئی نا بڑی ان کی, تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے, لیکن انہیں توہم کا شکار نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ. یہ پڑھا کریں وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ, کہ وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ چاہے گا. یعنی اور اذکار کا خیال, جی اذکار کا خیال رکھیں جی, اور والدہ صاحبہ کو پیار سے سمجھائیں, ان کو نصیحت کریں, قرآن مجید کی آیات احادیث نبویہ ان کے گوش گزار کریں, اور ان سے کہیں کہ آپ بھی اس چیز سے باہر آئیں اور ہم ایک نارمل زندگی گزاریں اتباع سنت میں, سنت کی چھاؤں میں, تاکہ ہماری زندگی ایک جو ہے نا بہت شاندار زندگی بن جائے. سورہ بقرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں. جی سورہ بقرہ تو بہت اہم ہے اس سارے حوالے سے, یعنی اس سے تو وہ سمجھیں کہ جڑ ہی کٹ جاتی ہے. لا یستطیع الباطل, یہ حدیث نبوی ہے کہ باطل پرست اس کا توڑ ہی نہیں رکھتے. جی سر ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کے گھر سے یہ چیزیں ختم ہوں گی انشاءاللہ. شیخ عبدالرحمن انور صاحب فرمائیے گا اس بارے میں. توحید عقائد کی کمی ہے, عقائد کی کمزوری ہے سب سے بڑی وجہ, سب سے بڑی وجہ. اس لیے ہر نبی, ہر پیغمبر, رسول, ان کی دعوت کا اولین جو نقطہ ہوتا تھا جس پہ انہوں نے بہت زیادہ مزاحمت برداشت کی ہے, وہ توحید ہے. جس کے پاس توحید نہیں ہے نا, وہ نظریاتی اعتبار سے دنیا کا کمزور ترین انسان ہے. پھر اس کے نظریات کو کوئی موم کی طرح جیسے جہاں مرضی موڑ دے. جب آپ کے پاس توحید ہے نا, پھر آپ بے خوف ہو جاتے ہیں ہر چیز سے, غیر اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح شریعت نے ہمیں ایک ڈیفینس سسٹم دیا ہوا ہے, سبحان اللہ, جس کو حصن المسلم کہا جاتا ہے. آپ کو اذکار دیے ہوئے ہیں, دعائیں دی ہوئی ہیں, اتنی پیاری زبردست دعائیں ہیں کہ جہاں جہاں سے ایسی چیزوں کا خدشہ ہے, جب ہم اس ڈیفینس سسٹم کو ایکٹیو نہیں کریں گے تو جو مرضی ہمیں کوئی لوٹ کے لے جائے. تو سب سے پہلے تو عقائد پہ توجہ دیں. جب تک توحید نہیں ہے پھر ایسے ہی ایمان کے لٹیروں کے ذریعے آپ کا ایمان لٹتا رہے گا, اور مفتی صاحب لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے. اور ہم دنیاوی لحاظ سے تو بڑی کیئر کرتے ہیں. ابھی سردی آ رہی ہے, ہم نے پہلے سے اوڑھنی ہے, جیکٹس اور ساری چیزیں, باہر جانا ہے, مطلب احتیاط ہے نا, ڈیفینس سسٹم ایک حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو ہم جو سب سے مین چیز ہے دنیا میں جس چیز کے لیے ہم آئے,
توحید سب سے مین ہے بیسک. اگر توحید نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر عمارت بنیاد ہے نا کسی چیز کی, اگر وہی کھوکھلی ہے تو پھر کیا ہی کیا جا سکتا ہے. وہ اقبال بھی کہتے ہیں نا, زندہ قوت تھی زمانے میں یہی توحید کبھی, آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام. اللہ یعنی ایک یہ علم بنا دیا اور اس کی اس کی ایک قوت ہے, یقین کیجیے ایک طاقت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. سبحان اللہ سر, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ فرمائیے گا کہ اگر استطاعت ہونے کے باوجود خامد بیوی اور بچوں کی ضروریات پوری نہ کرے اور کہے کہ خود ہی پورا کر لو, تو کیا ایسی عورت صدقات لے سکتی ہے؟ جی, ایسی عورت جس کا خامند اس کے حقوق یا اس کے بچوں کے اپنے بچوں کے حقوق وہ پورے نہیں کر رہا, تو ایسی عورت ایسے سمجھیے لاچار ہے, مجبور ہے, کیونکہ ضرورت اس کی پوری نہیں ہو رہی. بے شک بیسکس جو ضروریات ہیں نا اس کی بات ہے, جو اضافی ہیں وہ تو شریعت نے جی وہ شریعت نے, جو بیسک ضروریات ہیں جیسے ان کا کھانا پینا, ان کے لباس اور ان کی تعلیم, بے شک سر, ٹھیک ہے, یہ اگر وہ اور رہائش, یہ اگر اس میں کوئی کمی آ رہی ہے تو اس کے دو حل. مفتی صاحب معذرت کے ساتھ کالر دوبارہ, جی دوبارہ وہی والے کالر آ چکے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دعا صاحبہ لاہور سے ہیں, بہن پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا, اگر کوئی شرعی پردہ کرتا ہو, بچی میری ہے 16 سال کی ہے, اچھا, تو اس نے نا شرعی پردہ کرتی ہے, اور وہ کہہ رہی ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے کس سے پردہ کرنا ہوتا ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو ایک یہ وہ کتنے سال کے بچے سے پردہ کرنا ہوتا ہے؟ اچھا جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دعا صاحبہ لاہور سے مسرت موجود تھی. مفتی نعمان فاروقی صاحب, شیخ فرمائیے اس پر. جی, اس میں ایک اصول میں عرض کر دیتا ہوں. جی سر. کہ جن سے نکاح ہو سکتا ہے نا اب یا بعد میں ان فیوچر بھی, ہاں جی, ٹھیک ہے, تو ان سے پردہ ہے. اب کی کیا بات ہوئی, یعنی جو بھی آپ کے کزنز ہیں, وہ فرسٹ کزن ہو, سیکنڈ کزن ہو, وہ امی کی طرف سے ہوں, وہ چچا کی طرف سے ہوں, والد کی طرف سے. غیر شادی شدہ کے لیے تو میرے خیال میں بہت زیادہ یہ لسٹ ہے, بہت لمبی. ہاں جی, بس وہ گھر کے جو بہن بھائی ہیں وہی آ جا کے, والدین ہیں. جی والدین ہیں یا نانا وغیرہ, اور جی نانا دادا اور یہ سارے. جی ٹھیک ہے. تو یعنی جو ہمارے عام رشتے ہیں نا, ان میں جو سمجھا جاتا ہے نا, خالو سے پردہ نہیں کیا جاتا, حالانکہ ان سے بھی پردہ ہے. اچھا, ان سے بھی پردہ. امی کے جو کزن ہیں ان سے پردہ نہیں کیا جاتا, ان سے پردہ ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ابو کے جو کزن ہیں ان سے پردہ نہیں کیا جاتا, ان سے پردہ ہے. کوئی بھی کزن ہے, ہاں جی, ٹھیک ہے, اوکے. تو یعنی اپنے کزنوں سے بھی پردہ ہے اور والدین کے کزنوں سے بھی پردہ ہے. ٹھیک ہے. تو باقی رہ گیا مسئلہ چچا اور چچی اور بھتیجے کا, چچی اور بھتیجا, ان کا بھی پردہ ہے, کیونکہ مستقبل میں ان سے نکاح ہو سکتا ہے. میں نے جو شروع میں بات کی نا کہ جن سے اب ہے یا بعد میں ہو سکتا ہے, تو ان سے پردہ ہے. اسی طرح سالی ہے, یعنی خواہر نسبتی, سسٹر ان لا, اس سے اب تو نہیں ہو سکتا نا نکاح, کیونکہ ایک بہن جب موجود ہے, تو لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے اس سے نکاح, جب اللہ نہ کرے وہ فوت ہوتی ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے, تو اس سے بھی پردہ ہے. یعنی ہاں جی, جس سے نکاح ہو سکتا ہے نا اس سے پردہ ہے. بالکل سمپل سا رول ہے جی, یہ رول ہے. تو باقی اس کی تفصیل میں یہ عرض کر دوں کہ یہ اگر سورہ نساء میں اور چوتھے پارے کے آخر میں, اچھا, چوتھے پارے کے آخر میں دیکھیں گے وہ ساری تفصیل ہے. حرمت علیکم امہاتکم, وہ پڑھ سکتی ہیں. جی وہ پڑھ سکتی ہیں. چوتھے پارے کا آخری جو صفحہ ہے نا, اس کا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے, تو وہ اس میں بتا دیا گیا کہ کن سے پردہ ہے اور وہ تفصیل. لیکن نارملی آپ نے, جی میں نے وہ تقریباً بتا دیا. اچھا, وہ انہوں نے ایج بریکٹ پوچھی. عمر جو ہوتی ہے نا, کہ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے کوئی خاتون, تو وہ پردے کی پابند ہے. بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی نماز کو قبول نہیں کرتے جب تک وہ کوئی اوڑھنی نہیں لیتی. یہ تو واضح حدیث میں ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کے سامنے اس نے اوڑھنی لے کے کھڑے ہونا ہے, تو پھر اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے بھی میں نے باپردہ ہو کے رہنا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات اگر سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا, تو عام تو انسان کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین پردہ کرتی تھی. اللہ اکبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس ہستی کوئی نہیں. اور اس کے علاوہ شیخ انہوں نے ایک اور بات پوچھی تھی کہ کس ایج کے لڑکوں سے, ہاں بچے کی یہ بھی بالکل بڑا اچھا سوال ہے, یہ منفرد سوال ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ جب وہ بھی جوانی کو جب پہنچے, اچھا, بلوغت کی عمر, جی بلوغت کی عمر کو,
تو ویسے جو احتیاط ہے نا، احتیاط آج کل کی جو جنریشن ہے، کیونکہ یہ آج ذرا میڈیا کا دور ہے اور تقریباً بچے زیادہ جلدی وہ شعور میں آ جاتے ہیں. بالکل. تو اس میں وہ ہم یہ تو نہیں پابندی لگائیں گے کہ وہ ہاں ایج کہ جوانی ہو، لیکن یہ ہے کہ آج یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ بچوں کا فرق رکھا جائے. یعنی یہ خود پتہ ہو کہ یہ بچہ کتنا سادہ ہے اور کتنا بچہ یا ہوشیار ہے، یا یہ اس کے تاثرات یا اس کے الفاظ وہ کیا ہیں، تو ان سے اپنا دامن ذرا بچایا جائے. یعنی ان سے بھی کچھ نہ کچھ پردہ کیا جائے. اگر ہم سعودیہ کو دیکھیں تو وہ نا 7 سال سے زیادہ عمر کے بچے کو خواتین کے وارڈ میں نہیں جانے دیتے. مطلب شعور آ جاتا ہے 7 جی 7 سال میں شعور آ جاتا ہے. اسی لیے نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا گیا نا اس عمر میں. تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہ شریعت نہ کچھ دیتی ہے، یعنی اشارات دیتی ہے کہ یہ جو بچے ہیں نا یہ اب اس عمر کو پہنچ چکے ہیں کہ ان سے شعور ان کے اندر موجود ہے. جی 10 سال پہ تو 10 سال پہ وہ تو نماز کے حوالے سے ہے نا. لیکن یہ ہے کہ آپ خود یہ جج کر لیں کہ کس سے میں نے اپنا بچنا ہے یا چھپنا ہے. تو ویسے تو اچھی بات ہے کہ اگر وہ 7 سال یا 8 سال کے بچوں سے بھی ذرا محفوظ رہیں، تو یعنی ذرا پردے میں رہیں تو اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ جو زیادہ پابندی ہے نا وہ تب شروع ہوگی جب کوئی جوانی تک پہنچے. باقی شیخ آپ نے جو بات کی کہ وہ آپ دیکھ لیں کہ بچہ کیسا ہے، جی اس کی نظر کیسی ہے. ہاں جی خواتین جی یہ ظاہر ہے اپنے جو گھروں میں یا محلے میں آنے جانے والے ہوتے ہیں ان کا تقریباً ادراک ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت میں یہ حص زیادہ رکھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اس کو زیادہ عزت اور عفت کا وہ ہونا ہے نا متوالا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ زیادہ رکھی ہے حص. بے شک ایسے ہی. شیخ عبدالرحمن انور صاحب فرمائیے گا اس بارے میں. یہ بہت ایک زبردست پہلو شیخ نے اجاگر کیا ہے کہ آج کل چھوٹے بچے بھی ہیں نا، ان کو بھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا، یعنی کہ آج کل تو وہ جو جیسے فرمایا شیخ نے کہ بچے اتنی عمر میں شعور والے ہو جاتے ہیں، میں تو کہوں گا بے شعور ہو جاتے ہیں. اللہ بے شعور ہو جاتے ہیں. آج کل آپ دیکھ نہیں رہے کہ چھوٹے چھوٹے چور پکڑے جا رہے ہیں. ہاں بے شک. ان کے پیچھے مافیاز ہیں، ان کو وہ بڑے بڑے فنکشنز میں اور میرج ہالز میں مارکیز میں بھیجتے ہیں، بڑا سوٹڈ کر کے کہ واردات ڈالو بھائی. بالکل صحیح. وہ جیبیں کاٹتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، چوریاں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ مہمان کے ساتھ ہی آیا ہوا ہے، حالانکہ وہ 3-4 جیبیں کاٹ کے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بلکہ تو میں نے کئی پنجاب پولیس کے آفیشیلز پیج پر چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصاویر دیکھی ہیں کہ یہ چور مطلوب ہے. بالکل چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اسی طرح آج کل یہ موبائل والے ڈیوائس ہر ہاتھ میں موجود ہے. اب وہ بچہ دیکھیں گھر میں آتا ہے، کوئی ایرا گیرا آ جاتا ہے بچہ، وہ گھر کے کسی خاتون کی تصویر بنا لیتا ہے، چوری چھپے بنا لیتا ہے، کسی کام کے بہانے آتا ہے، باہر جا کے کسی بندے نے اس کو بھیجا ہو. یعنی کہ آج کل تو بہت زیادہ احتیاط. شیخ بہت شکریہ، آپ نے اس معاملے کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی. کالر ہیں جی، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سریا صاحبہ ہیں بلوچستان سے. جی بہن پوچھیے. جی پوچھیے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ یہ مفتی صاحب کو میری طرف سے سلام کہنا، اور یہ مسواک کا طریقہ بتا دیں کہ واش روم جائیں. آج کل یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تو مطلب اس میں مسواک کر سکتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سریا صاحبہ کال کی آپ نے. بلوچستان سے مرسل موجود تھی مفتی نعمان فاروقی صاحب. شیخ جی مسواک کا طریقہ کے بھی انہوں نے پوچھا. تو مسواک کا طریقہ جو ہے نا حدیث مبارکہ میں آتا ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور تقریباً تمام کتب حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جو کرتے تھے نا، دیکھیے یہ اوپر نیچے یہ شوسو فاہو یعنی ایسے کرنا نا، یہ ہوتا ہے مسواک کا طریقہ. یعنی ایسے آپ کریں، یعنی ایسے کی بجائے نا ایسے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی ایسے اوپر نیچے کو کیا ہے. اوکے. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا تو آپ کے ہونٹ مبارک وہ مسواک کی وجہ سے ایک ہونٹ اٹھا ہوا تھا. قلصت شفتہ، آپ کا ہونٹ مبارک اٹھا ہوا تھا. تو یعنی یہ چیز بھی انہوں نے نوٹ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیے لوگ یہ عموماً سمجھتے ہیں کہ صرف وہ یعنی لوگوں کی مجلس میں ایسا نہ ہو. تو مسواک جو ہے نا وہ پیاری سنت ہے، اس کو جتنی ہم اہمیت دیں گے وہ اچھی بات ہے. اور میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، یہ بڑے اچھے یعنی سوالات ہیں اور خوشی ہوتی ہے کہ چلے اس دور میں بھی کہ سنت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. الحمدللہ. تو یہ یقین کیجئے وہ برش وغیرہ میں اس کی نفی نہیں کرتا، اور یہ کرتے ہیں ہم یوز بھی کرتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ برش کی نسبت مسواک بہت ہی اچھا ہے، صحت کے حوالے سے بھی اور ہاں قدرتی
ہوتی ہے, جیسے ہم پہلے بھی بات ہماری باتیں آرگینک ہی ہو رہی ہیں الحمدللہ. آج ہمارے پروگرام اس طرف جا رہا ہے الحمدللہ. اچھا پھر یہ ہے کہ مسواک کی کوئی حد بندی بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی لمبی ہو اور کیا ہو, اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا اس میں کوئی درخت بھی نامزد نہیں ہے کہ آپ جی اسی درخت کی لیں گے, جو ہو سکتی ہے مسواک جس کی بن سکتی ہے اس کی آپ مسواک کیجئے, جو آپ کو سہولت میسر ہو اور جو فائدہ مند ہو, آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو, تو اس کی آپ مسواک کیجئے. ان کے ایک سوال کا, دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ واش روم آج کل, ہاں واش روم, جی جی. اچھا واش روم دیکھیے وہ آج کل ہوتے ہیں نا, وضو کی جگہ بھی ہے, تو اس میں بھی جی جی اندر مسواک کرنا ظاہر کر سکتے ہیں, اس میں تو کوئی حرج جب وضو کیا جا سکتا ہے تو جی جی ہاں جی وہ مسواک. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا. اگر نماز کے اوقات میں اپنی روٹین بنائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ کے الفاظ ہیں, یا عند کل وضو, کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈرنا ہوتا تو میں ہر وضو کے وقت یا ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. بڑے فائدے ہیں مسواک کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب, کہ مسواک کرنے سے رب بھی راضی ہو جاتا ہے اور منہ بھی پاک صاف ہو جاتا ہے. بالکل صحیح فرمایا شیخ. اچھا ایک اور میں چاہوں گا آپ سے رہنمائی شیخ, آپ معذرت کہ کچھ لوگ تو عادت بنا لیتے ہیں بس 24/7 جب دیکھو منہ میں مسواک کر رہے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم مجلس میں بیٹھے ہیں وہاں پر بھی کرتے جاتے ہیں, ان کے لیے کوئی نصیحت ہے؟ ہاں نہیں ایسے تو نہیں, وہ پھر ایسے بھی کرتے ہیں, وہ اس کے وہ پھینکتے رہتے ہیں ریزے وہ پھینکتے ہیں, کبھی ادھر پھینکا کبھی ادھر, تو یہ تو درست نہیں ہے. اس کو ملحوظ نظر رکھنا. جی جی اس کو ناگواری کا بھی اظہار ہوتا ہے نا, مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں منہ کھول کے ساتھ پھیر رہے ہیں, تو یہ اگلے بندے کی طبیعت کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے, ذہنی اذیت میں نہیں مبتلا کرنا ہے. ساتھ پانی کا استعمال وغیرہ کر لینا چاہیے. جی جی اور وہ تو ظاہر ہے جو. اچھا پھر یہ میں جو عرض کرنا چاہتا تھا نا وہ یہ ہے کہ مسواک اور برش میں ایک اور بھی فرق ہے. میں چونکہ اس حوالے سے کہ مسواک آپ گلے میں نہیں پھیر سکتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کا مسواک کرنے کا طریقہ تھا, جیسے انہوں نے سوال کیا, تو وہ آپ گلے میں بھی مسواک پھیرتے تھے, حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو آپ کے مبارک گلے سے آواز نکلتی تھی نا مسواک کرتے کرتے, اس کو بھی محفوظ کیا. صرف دانتوں تک نہیں محدود, ہاں جی گلے تک. اب برش نہیں گلے میں پھیر سکتے, زبان بھی اس میں شامل ہے. ہاں جی زبان بھی. اور میں نے جو حدیث پیش کی یشوس فاہو, ٹھیک ہے, منہ کو صاف کرتے تھے صرف, وہ دانتوں کو نہیں. تو منہ کو صاف کرنے میں گلے سے لے کے منہ کے تمام جو ایریاز ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں. تو یہ اتنی پاکیزہ چیز ہے. اور یہ آج اور گہری آخری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, جب آخری ایام تھے تو سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مسواک تھی, تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے, تو میں نے محسوس کیا, بھانپ لیا کہ آپ کو مسواک کی طلب ہو رہی ہے اور آپ مسواک چاہتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ میں نے خود اپنے منہ سے نرم کر کے, میاں بیوی کا پیار دیکھیں آپ, میں نے خود اپنے منہ سے نرم کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری طبیعت خراب ہے آج میں رہنے دیتا ہوں, بلکہ اس حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت کا اہتمام کیا. اور ویسے اس میں کوئی تکلف بھی نہیں ہے, اور برش میں تو تکلف ہے نا, پیسٹ لاؤ پھر برش لے کے آئیں. مسواک ہر ٹائم آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں, دیکھا جی, مطلب ایک پاکٹ سائز چیز ہے, جیسے مرضی آپ اس کو. ذکر چلا ہے تو ایک اور بات کرتے چلے مفتی صاحب. کچھ لوگ یہ بھی طریقہ, جب قباحت کی طرف آئے ہیں, کچھ لوگ کرتے ہیں کہ واش روم کرنے کے لیے جب بیٹھے ہوتے ہیں واش روم کے لیے, واش روم سیٹ پہ, اس دوران بھی وہ کرنے لگ جاتے ہیں. تو کیا یہ معاملہ درست ہے مفتی صاحب, شیخ عبدالرحمن انور صاحب؟ دیکھیں یہ چیزیں میں پھر کہوں گا کہ کچھ چیزیں مروت کے اور اخلاقیات کے نا دائرے میں رہ کر کرنی چاہیے. اس حالت میں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کس حالت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کام آپ کر رہے ہیں, پتہ نہیں ان لوگوں نے اتنا ٹائم بچا کہاں پہ جانا ہوتا ہے. اٹھیں تو اخلاقیات کا تھوڑا خیال رکھ لیں انشاءاللہ بہتر ہے. اچھا شیخ انور صاحب, عبدالرحمن انور صاحب فرمائیے گا, آج کل شادی ہال کی بکنگ کرائی ہوئی ہے اور کسی وفات کی وجہ سے شادی نہ ہو سکے تو شادی ہال کا مالک ایڈوانس واپس نہ کرے, تو شرعاً یہ کیسا ہے مفتی صاحب؟ یہاں پر جس کو یہ بطور بیانہ رقم دی جاتی ہے کہ ہماری بات پکی ہو گئی ہے, ٹوکن ہے یا اس کو بہت سے نام دیے جاتے ہیں, جی جی پرچی بھی کہہ دیا جاتا ہے, جو بھی نام آپ دے لیں, تو یہ پیمنٹ کا ہی ایک حصہ ہوتی ہے. یہ رقم جو پیمنٹ آپ نے بعد میں دینی ہے نا, ٹوٹل بل بننے کی صورت میں یہ اسی میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہے, مطلب صرف بات پکی کرنے کے لیے یہ چیز کر لی جاتی ہے. اچھا ٹھیک. تو یہاں پہ میں وہ رقم رکھنا کیسا ہے اس کی طرف بعد میں آؤں گا. پہلے جو جس بندے سے آپ چیز خرید رہے ہیں نا,
اور بعد میں ڈیل کینسل کر رہے ہاں جی ہیں, اس بندے کی آپ نے مجبوریاں بھی سمجھنی ہیں. دیکھیں جب اس نے آپ کا فنکشن بک کر لیا ہے نا, اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے اس دن کسی اور کر دو بک نہیں کرنا. اس کے پاس بالکل صحیح فرمایا 50 لاکھ کا فنکشن بھی آ جائے نا, 50 لاکھ چھوڑ چکا آپ کے ساتھ کمٹمنٹ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اپنی کمٹمنٹ میں پورا اتریں. لیکن بطور انسان اگر کوئی عذر پیش آ گیا, کوئی مجبوری لاحق ہو گئی ہے, تو پھر وہ جو بطور بیانہ رقم دی گئی تھی, ایڈوانس دی گئی تھی, وہ شرعی طور پہ وہ میرج ہال والا یا کوئی بھی اور معاملہ کرنے والا اپنے پاس نہیں رکھ سکتا. شیخ ایک میری معذرت کے ساتھ کہ انہوں نے رولز اینڈ ریگولیشنز آپ کو پہلے تھمائے, ہم نے اس کے اوپر ہم نے اطمینان کا اظہار کیا, اس کے بعد کیا اس میں لکھا ہوا ہے, برملا لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایڈوانس جو ہے اگر آپ کینسل کرتے ہیں بکنگ تو آپ کو واپس نہیں ہوگا. میں نے اس کو اگر میں گیا ہوں تو میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے فائن, میں آپ سے جو آپ نے ایک شرط رکھی ہے اس کو مانتا ہوں. اس کے باوجود اس معاملے میں شرعاً یہ اجازت ہے کہ وہ پیسے واپس ضرور کرے اگر کوئی معاملہ پیش آئے. میں نے شرعی حکم بتایا کہ شرعی طور پہ وہ نہیں رکھ سکتا, شرعی طور پہ شرعی طور پہ نہیں رکھ سکتا. اگر اس کا شرعی عذر ہے, جیسے وفات ہو گئی ہے یا کوئی اور پروگرام کینسل ہو گیا, ولیمہ کینسل ہو گیا, یا کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی ایسی تاریخ ہو گئی ہے, تو وہ شرعی طور پہ ان پیسوں کا وہ مستحق نہیں ہے کہ ان پیسوں کو رکھے. لیکن اس نے باقی اس نے طے کر لیا ہوا ہے. لیکن اس نے جیسا کہ آپ فرما رہے تھے بلاک رکھا ہے اس نے آپ کے لیے اسپیشلی کمیٹڈ رہا ہے, تو اس کو تو نقصان اگر پہنچ رہا ہے اگر, لیکن انسانیت کے ناطے اگر ہم وہ کریں, دیکھیں اجر بھی تو اسی چیز کا ہے, اجر اسی چیز کا ہے, بے شک ایسی بالکل صحیح ہے نا. ہم صرف دنیا دیکھتے ہیں نا, وہ آگے نہیں دیکھتے جتنی قربانی اس نے دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کہ انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا, جو بندہ حق پر ہوتے ہوئے بحث مباحثہ چھوڑ دے, میں جنت کے بہترین لوکیشن میں اس کو ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں. اب اس کا رائٹ ہے, سبحان اللہ, یعنی کہ 50 لاکھ کا فنکشن کینسل کر چکا ہے آپ کی وجہ سے, لیکن اس لیول پر جا کے اگر وہ آپ کے ساتھ حسن وہ کرتا ہے نا, واپسی کر دیتا ہے پیمنٹ, کیا آ جا رہا ہے اس کو. شیخ جو آپ نے ایک محلہ بولا ہے, ایک محل کی صورت, تو بریفلی اگر بتا دیں وہ محل کیا ہوگا, دنیا والا محل ہوگا, اس کے بارے میں فرمایا گیا. محل تو دور کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عام نعمتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ نعمتوں کو دیکھنا, محسوس کرنا دور کی بات ہے, کسی انسان کے دل پر خیال تک نہ گزرا ہوگا کہ رب نے تیار کیا اس کے لیے. سبحان اللہ, سبحان فلا تعلم نفس ما اخفی له من قرۃ اعین. اللہ نے فرمایا کہ مطلب ہے کہ کوئی چیز نفس سوچ بھی نہیں سکتا, جان بھی نہیں سکتا کہ میں نے تیرے لیے تیار کیا کر کے رکھا ہوا. اللہ امیجن بھی نہیں کر سکتے آپ. اچھا امیجن نہیں کر سکتے, اور آپ کے لیے محل کی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک کنفرم ہو چکا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے حق پہ ہونے کے باوجود اگر پیچھے ہٹ جائیں گے. سبحان اللہ. شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا. جی ایسے ہی ہے بالکل کہ مروت اور احسان کی روش اختیار کرتے ہوئے جی جی یہ اگر وہ نہیں لیتا, اس میں تھوڑا سا فرق کر لیجئے. ایک یہ ہے کہ ایسی اسے بیع عربون کہتے ہیں, بیانے کی جو بیع, اس کا کیا حکم ہے کہ جائز ہے اور یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایڈوانس کچھ لے لیں. لیکن یہ جو صورت ہے نا خاص شادی حال کی, یہ ظاہر ہے کوئی سودا طے نہیں ہوا, یعنی آپ نے ابھی اس کے چیز کوئی حوالے نہیں کیا, ایسے ہی ٹھیک ہے, نہ اس نے آپ سے کوئی لی ہے نہ کوئی دی ہے, تو اس سے اچانک ایسا ہو گیا. ایک ہوتا ہے جو ہمارے پبلک ڈیلنگ چلتی ہے نا, یعنی یہ پراپرٹی میں کہ کسی نے دیکھا اچھا مجھے زیادہ بڑا گاہک مل رہا ہے, اور کہتا ہے یار انہوں کینسل کر, تو یہ باتیں غلط ہیں. اس سے واقعی ان کو ڈز پہنچنی چاہیے کہ ان کا بیانہ رکھنا چاہیے. ایک ہے کہ اس کو ایسی ایمرجنسی بن گئی, تو ہاں جیسا کہ یہ فوتی ہو گئی ہو, تو اس وجہ سے اگر یہ سہولت اور احسان کا رویہ اپنائیں گے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جناب سے اور زیادہ بہت زیادہ. جی جی انشاءاللہ سر, بہت شکریہ. شیخ عبد الرحمن انور صاحب فرمائیے گا. شیخ آج کل ہمارے والدین کا یہ بہت ہی اہم سوال ہے والدین کی طرف سے کہ والدین بچوں کو موبائل دینے پر مجبور ہوں تو شرعی احتیاطیں کون سی ایسی جنہیں اڈاپٹ کر کے موبائل بچوں کے سپورٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کہ مجبور تو آج کل جینون طور پہ اتنا والدین نہیں ہوتے, لیکن مجبور سمجھ لیتے ہیں اپنے آپ کو. جی بچہ تھوڑا سا رویا, بیٹا یہ لو موبائل لے لو. ایسے ہی بچے نے تھوڑا سا اصرار کیا, ضد کی کہ میں نے اسکول نہیں جانا, مجھے تب تک جب تک آپ موبائل نہیں لے کے دیں گے. موبائل پہ کرنا انہوں نے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بنتا ہے, ساری فضولیات بیچ میں آتی ہیں. یہ مجبوریاں بس اوقات والدین خود گھڑ لیتے ہیں, تلاش کر لیتے ہیں. اور جو اپنا ہے کہ ایک باؤنڈری کیا ہونی چاہیے اور حدود کیا ہونی چاہیے, جو ہمارے لیے حدود ہیں وہی بچوں کے لیے حدود ہونی چاہیے. حرام بچوں کے لیے بھی حرام ہے, حرام پیرنٹس کے لیے بھی حرام ہے. لیکن میں یہاں بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ بسا اوقات ایک بچہ
اس عمر کے اس حصے تک نہیں پہنچا اس کے لیے موبائل پہ حلال چیزیں دیکھنا بھی نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہیں، کیونکہ بچے کو شعور نہیں ہے اس معاملے کے بارے میں کیا غلط ہے کیا درست. اگر وہ حلال ایکٹیویٹی بھی بس اوقات کر رہا ہوتا ہے نا موبائل پہ، اس بچے کو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ بچہ اس کو موبائل کو اس طرح نہیں دیکھ رہا ہوتا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو اس کے نقصانات کا فوائد کا اتنا نہیں پتا. ٹھیک ہے، باقی اگر آپ نے بچوں کو دینے ہیں، کوئی چھوٹی عمر کا بچہ ہے تو آپ کچھ کارٹون وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں آف لائن جو چل جائیں. میں ریکمینڈ کرتا چلوں الحمدللہ پیغام ٹیلی ویژن پیغام کڈس کے نام کیا سے. بات ہے بھائی، وہ تو جیسے کہ لمحہ بلمحہ ان کو سکھایا جاتا ہے، دعائیں سکھائی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو انشاءاللہ مفتی نعمان فاروقی صاحب اس کے بارے میں شیخ ہاں جی، اس حوالے سے میں چند جملوں میں وہ ایک تو یہ کہ انہیں پاسورڈ نہ لگانے دیں، ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب انہیں موبائل دیں تو اس کے بعد وہ واپس کریں یا ان سے لے کے تو دیکھ لیں کیا کیا اس میں دیکھا گیا ہے، سرچ ہسٹری، اور ایک ٹائم لائن بھی ٹائم دیں. ہاں ٹائم اس کو محدود رکھیں. اور فوائد تو اس کے ہیں بظاہر. ابھی پچھلے دنوں ہمارے یوسف سراج صاحب نے پوڈ کاسٹ کیا ایک بچہ 11 سال کا غالباً، تو اس نے بہت سی تاریخ جو ہے نا اہم ایشوز کی دنیا کے اب تک کے اس نے وہ یاد کیے اور ڈیلیور کرتا ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے. تو اس کا جی نہیں یعنی کہ اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور بچوں کو یہ شعور تو کم از کم ہونا چاہیے آج کے دور میں. تو اس وجہ سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کلی طور پہ دینا، لیکن ان کو محدود رکھیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ عبدالرحمن انور صاحب. بہت شکریہ شیخ تشریف آوری کا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی ہمیں جوائن کیا مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب نے، ممبر پیغام فتویٰ کونسل. مفتی صاحب شکریہ تشریف آوری کا، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور بہت بہترین گفتگو رہی الحمدللہ. ناظرین آپ سے چاہیں گے اجازت، آپ سے گزارش یہ ہے کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، خود رکھیں سب سے پہلے، دوسروں کو تلقین کریں، اپنے بہن بھائیوں کو، گھر والے سب سے پہلے فیملی ممبرز کو اس کی تلقین کریں، اپنے دوست احباب کو، خاندان والوں کو جتنا ہو سکے یہ سنت کو عام کریں. اور ہمیں اپنی دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھا کریں. ہر دفعہ آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں پوری پیغام کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم